Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. I am Dr. Khesru and we are discussing child development in educational psychology. In previous lectures, we have discussed the various aspects of development, including social development, cognitive or mental development, and then we move toward. In today's lecture, we will discuss emotional development, for which initially we have to understand what is meant by emotions. By definition, emotions are biological states associated with the nervous system brought on by physiological changes, variously associated with thoughts, feelings, behavioral responses, and a degree of pleasure or displeasure. जज्बात को जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो नॉर्मली जो गलतुल आम में लोग कंसिडर करते हैं कि दीज आर फीलिंग्स, आपके एहसासात को जज्बात कहा जाता है, जो टेक्निकली दुरुस्त नहीं है. एक्चुअली इमोशंस आर बायोलॉजिकल स्टेट्स. एक इंसान का या एक जानदार के जो बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस जैसे आपका हार्मोनल सिक्रीशन है या फिर मुख्तलिफ ग्लैंड्स की फंक्शंस हैं, वो एसोसिएट होते हैं एक फीलिंग के साथ, एक सेंसेशन के साथ. ये फीलिंग्स जो बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाती हैं बॉडी में, और बेशक ये रिलेटेड हैं थॉट्स के साथ, फीलिंग्स के साथ, और इसका एक रिस्पांस होगा, एक इसका इम्पैक्ट होगा आपकी ओवर्ट बिहेवियर पे, जो लोगों को नज़र भी आए, जिसका एक्सप्रेशन हो. इससे एक जानदार का प्लेजर या डिस्प्लेजर कनेक्टेड होता है. जब हम इमोशन को, इसके वर्ड को देखें तो तकरीबन 1579 में ये एक फ्रेंच वर्ड एमोवियर से निकला है, और इसका मतलब टू फील, टू स्टर अप, इसका मीनिंग है जो लफ्ज़ी माने जिसे हम कहते हैं. थॉमस ब्रून एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये टर्म यूज़ किया तकरीबन 1830s में, और इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश डिक्शनरी में ये वर्ड तब से इंक्लूडेड है. जब हम देखते हैं कि ये एक कम्प्लेक्स एक्सपीरियंस है, जज्बात एक कम्प्लेक्स एक्सपीरियंस है, और इसमें बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, स्पेसिफिकली आपके ब्रेन से रिलेटेड, जिसे हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं. अगरचे ये बायोलॉजिकल या फिर न्यूरोसाइकोलॉजिकल टॉपिक होगा, जहाँ पे जो फिज़िकल बॉडी ऑर्गन्स इन्वॉल्व है या फिर जो फंक्शनिंग इन्वॉल्व है, वो लिम्बिक सिस्टम में स्टडी किया जाता है न्यूरो या बायोलॉजिकल साइंसेज में. तो इसमें ऐसा है कि द बिहेवियर दैट रिफ्लेक्ट्स द पर्सनल सिग्निफिकेंस ऑफ अ थिंग, इवेंट और स्टेट ऑफ अफेयर, और नॉर्मली ये कंसिडर किया जाता है एक सोशल व्यू पॉइंट से कि जज्बात कनेक्टेड हैं सोसाइटी के साथ. अब इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं. एक इमोशन को जब हम कंसिडर करते हैं तो एक मॉडल है, एक थ्योरी है जिसे कंपोनेंट प्रोसेस मॉडल कहते हैं, कि इमोशन के 5 मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, जिसे हम अनासर कह सकते हैं, इसके पार्ट्स कह सकते हैं. एक जज्बे को जब हम कंसिडर करते हैं तो कितने पार्ट्स होंगे? इसके 5 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़ कॉग्निटिव अप्रेजल. कॉग्निटिव अप्रेजल क्या होता है? इट इज़ टू प्रोवाइड एन इवेल्युएशन ऑफ इवेंट्स और ऑब्जेक्ट्स. मीन्स एक जानदार पहले अपने कॉग्निशन को, अपने इंटेलेक्ट को, अपनी अक्ल को यूटिलाइज करके हालात को, उस सिचुएशन को इवेल्युएट करता है, इसको जज कर लेता है. चाहे वो एक चीज़ देख लेता है या एक इवेंट से गुजर रहा होता है. तो ऐसे हालात में जब आप अक्ली दलाइल
ذہن کو یوز کر کے ان حالات کو آپ جج کرتے ہو، اس عمل کو کاگنیٹو اپریزل کہتے ہیں. یہ فرسٹ پارٹ ہے جذبات سے ریلیٹڈ. دوسرا جو کمپوننٹ ہے دیٹ از باڈیلی سمٹم. یہ مینز دیر شوڈ بی فزیولوجیکل اور ایموشنل ایکسپیرئنس، کہ آپ کی باڈی میں فزیولوجیکل چینجز آ جائیں. مینز دیر شوڈ بی the secretion of chemicals from your glands. جیسے اگر ہم دیکھیں ہمارے باڈی میں گلینڈز ہیں جو کڈنیز کے اوپر، جنہیں ہم ایڈرینل گلینڈز کہتے ہیں. ایڈرینل گلینڈز کا جو کردار ہے، جو فنکشن ہے، وہ ایسا ہے کہ جب آپ کسی کنڈیشن سے گزر رہے ہوتے ہیں، چاہے یہ ایک خوف کا کنڈیشن ہے یا پھر کوئی پینک سچویشن ہے، تو ایسے حالات میں کیا ہوتا ہے، یہ ایڈرینل گلینڈ سے ایک ہارمون سیکریٹ ہوتا ہے، ایک کیمیکل سیکریٹ ہوتا ہے جسے ایڈرینلین کہتے ہیں. اب یہ فزیولوجیکل چینج ہے. ایڈرینلین کی سیکریشن سے ہماری باڈی کو کچھ آرڈرز ملتے ہیں. اس ایڈرینلین کو فائٹ، فرائٹ اور فلائٹ ہارمون کہتے ہیں، کہ یا تو آپ ان حالات سے لڑیں، فائٹ ہارمون، حالات کا مقابلہ کریں، یا پھر فرائٹ ہے کہ مطلب آپ ڈر جاتے ہیں ایسی کنڈیشن کو دیکھ کے، یا تو آپ لڑتے ہیں یا پھر ایسی کنڈیشن کے ساتھ اس سے ڈر جاتے ہیں، یا پھر فلائٹ ہارمون کہتے ہیں اسے، کہ مطلب آپ وہاں سے چلے جاتے ہیں. فلائٹ مین کہ رن فرام دیٹ سچویشن. تو حالات کو دیکھ کے انیشیلی دیر از کاگنیٹو اپریزل، کہ مطلب آپ ان حالات، ان پہ سوچ کے، اس سچویشن کو انڈرسٹینڈ کر کے، یہ کاگنیٹو اپریزل جو عقلی استعمال ہے، ذہن کا استعمال ہے. دوسرا جب کنڈیشن آتا ہے کہ اس میں باڈیلی سمٹمز ہوں گے، جو سیکنڈ کنڈیشن ہے، سیکنڈ کمپوننٹ ہے ایموشن کا، کہ بیسڈ آن کاگنیٹو اپریزل دیر از فزیولوجیکل چینج ان دا باڈی. بات کو سمجھ گئے؟ حالات کو دیکھنا، اس پہ سوچنا، یہ فرسٹ پارٹ ہے. سیکنڈ از باڈیلی سمٹمز کی مطلب فزیولوجی میں چینجز آنا. تھرڈ ون از ایکشن ٹینڈنسی. اٹ مین a motivational component for the preparation and direction of motor responses. جو تیسرا سٹیپ ہے کہ آپ کی باڈی میں جب فزیولوجی چینج ہو گئی، سیکریشن ہو چکا، مختلف گلینڈز نے کام شروع کیا، تو یہ فزیولوجیکل چینج، اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ ایکشن ٹینڈنسیز کا سٹیپ فالو کرتے ہیں. ایکشن ٹینڈنسی کا مطلب کہ یہ ایک موٹیویشنل کمپوننٹ ہے، کہ آپ مینٹلی یا فزیکلی اس کنڈیشن کو دیکھ کے، اسے انڈرسٹینڈ کر کے، تھرو فزیولوجیکل چینجز آپ مینٹلی یا فزیکلی اس کنڈیشن کو فیس کرنا. یہ تھرڈ سٹیپ، یہ ایموشن کا تھرڈ کمپوننٹ ہو گیا. انیشیلی کاگنیٹو اپریزل، حالات کو سمجھنا، دیکھنا، انڈرسٹینڈ کرنا. سیکنڈ ون از باڈی سمٹمز اور فزیولوجی چینج، کہ باڈی میں فزیولوجیکل یا گلینڈس کا جو چینج ہے وہ افیکٹ ہو گیا تھرو کاگنیٹو اپریزل. تھرڈ ون از ایکشن ٹینڈنسیز کے موٹیویشنل کمپوننٹ یا پھر پریپریشن فار دا کنڈیشن وچ از انڈرسٹوڈ اینڈ وچ از اکمپنیڈ بائی فزیولوجیکل چینجز. یہ تین سٹیپس ہو گئے. دا فورتھ ون از ایکسپریشن. اب ایکسپریشن کا مطلب کہ یا فیشل یا ووکل ایکسپریشن almost always accompanies an emotional state to communicate reaction and intention of action. جب بھی آپ ایموشن کو فیس کرتے ہیں، ایکسپیرئنس کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، آپ کی باڈی میں ایک یا تو فزیکل کوئی ایکسپریشن آ جاتا ہے جو اوورٹ بیہیویئر ہے، جو ایکسپریسڈ بیہیویئر ہے، ایکسپلیسٹ بیہیویئر ہم بھی اسے کہتے ہیں، کہ کنڈیشن دیکھ کے، اس کنڈیشن کے حوالے سے آپ یا تو باڈی لینگویج یوز کر کے یا پھر آپ کی آواز میں کچھ چینجز آ جاتی ہے. یہ جو سٹیپ ہے، یہ فورتھ سٹیپ ہے، اور اسے ایکسپریشن کا سٹیپ کہتے ہیں. اب جو لاسٹ سٹیج ہے دیٹ از فیلنگ، مطلب آپ ایک چیز کو سبجیکٹولی ایکسپیرئنس کرتے ہیں. وہ کنڈیشن جو آپ کے سامنے ہے، جسے آپ نے انڈرسٹینڈ بھی کیا، اس کے لیے آپ کی فزیولوجی بھی چینج ہو گئی، اس کے لیے آپ ایکشن کے لیے بھی ریڈی ہیں، اور
آپ کی باڈی میں کچھ ایکسپریشن بھی نمودار ہوتا ہے. تو یہ جو لاسٹ سٹیج ہے کہ آپ اسے فیل کرتے ہو آپ کے سینسیشن سے, یہ 5th سٹیپ ہو گیا. تو یہ 5 سٹیپس ملا کے ایک بندے کے جذبات بنتے ہیں ان سے. اب تھوڑا سا ریپیٹ کرتے ہیں کہ دیر آر 5 بیسک کمپوننٹس آف ایموشنل response. There are 5 basic components of an emotion, and these components are discussed through the model termed as component process model. Component process model. According to that model, there are 5 basic components of emotions. The first one is cognitive appraisal. Cognitive appraisal means to evaluate the things, object or situation. This evaluation, this judgmental analysis through the use of cognition, through the use of intellect, through the use of mind, it is called cognitive appraisal, and it's the first component of emotion. The second one is bodily symptom, that is the physiological tendencies, the changes in physiology, the changes in functioning of various body organs. It is the second portion, which is the bodily symptom. The third one, action tendencies, mean to motivate, to get motivated, to get prepared for motor responses, for a reaction to the stimulus under observation. That is the third step. And the fourth one is expression, which may be either in the form of facial expression or in the form of vocal expression. It is the fourth component. And the fifth one is the feeling, subjectively experiencing the situation. اب یہ ساری باتیں ملا کے ایک جذبہ بنتی ہیں ان سے, جن میں کیا کیا تھا؟ کاگنیٹو اپریزل, چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا, سمجھنا, یہ فرسٹ اسٹیپ ہے. دوسری بات کہ آپ کی فزیالوجی میں چینج. اب یہ فزیالوجی کا ٹرم ذہن میں رکھ کے ہاؤ ٹو ڈفرینشیٹ ایموشن فرام سینسیشن اور فیلنگ, یہ فزیالوجی کا ٹرم ابھی ذہن میں رکھنا ہے. فزیالوجی لاسٹ کلاس میں بھی ہم ڈسکس کر چکے کہ جب آپ کے باڈی آرگن کا جو فنکشن ہے وہ افیکٹ ہو. ابھی آنکھ ہے نا, آنکھ کا ایک اسٹرکچر ہے, یہ اسٹرکچر اپیئرنس, یہ اس کا اپیئرنس جو ہے نا فزیک, یہ ایک آسپیکٹ ہے جسے ہم مارفالوجی بھی کہتے ہیں. اب آنکھ کا جو فنکشن ہے, دا فنکشن آف این آئی, دیٹ از ویژن, اٹ از فزیالوجی. بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ کان کا جو اپیئرنس ہے, فزیک ہے, یہ الگ چیز ہے. اب کان کی فزیالوجی کیا ہے؟ فنکشن اس کا کیا ہے؟ ٹو ہیئر, آڈیٹری فنکشن ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ تو ایک اس کا اپیئرنس ہے جو مارفالوجی ہے, ایک کسی آرگن کا فنکشن ہے. اب دیکھیں آنکھ کی فزیالوجی الگ ہے, کان کی الگ ہے, ہر ایک آرگن کی فزیالوجی الگ ہوتی ہے. اب کی باڈی فزیالوجی میں چینج آنا ڈیو ٹو perceiving a situation, due to understanding a situation, whenever your physiology is changed. یہ سیکنڈ جو اسٹیپ ہے, اٹس اے پارٹ آف ایموشن, ایک کمپوننٹ ہے ایموشن کا. تیسری جو بات ہم نے ڈسکس کی کہ ایکشن ٹینڈنسی, ٹو گیٹ پریپیئر, ٹو گیٹ موٹیویٹڈ فار موٹر رسپانسز. ایک ایموشن کے لیے آپ کی باڈی کا فزیکل رسپانس ہونا یہ ضروری ہوتا ہے, یہ تھرڈ اس کا کمپوننٹ ہے. اینڈ دا فورتھ ون از ایکسپریشن. وہ ایکسپریشن چاہے فیشل ہو, چاہے ووکل ہو, یا بعض اوقات جو ہم کہتے ہیں کہ انٹیلیجنٹ پیپل دے کین ہائڈ دیئر ایکسپریشن. کچھ لوگ جو جن کے ایموشنز, جن کا ایموشنل انٹیلیجنس زیادہ ہو یا ایموشنلی بہت ساؤنڈ ہو, تو انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو ہائڈ اور ہاؤ ٹو ایکسپریس مائی فیلنگ, کہ کون سی جگہ پہ اپنے فیلنگ کو کیسے ایکسپلور کیسے ایکسپریس کرنا ہے. اس کے اثرات کو بھی ذہن میں رکھ کے پھر ہم کیا کرتے ہیں, اپنے ایموشن کو یا تو ہائڈ کرتے ہیں یا ایکسپریس کرتے ہیں. لیکن یہ ایکسپریشن یہ ایک کمپوننٹ ہے ایموشنس کا. بعض اوقات ہم کوشش بھی کریں تب بھی ہم وہ ایکسپریس کرتے ہیں اپنی فیلنگس, کہ مطلب وی کین ناٹ ہائڈ اور ایکسپریشن, یا پھر لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بندہ کیا فیل کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو فورتھ بات ہے وہ فیلنگ ہے. سبجیکٹو ایکسپیرینسز کا مطلب کہ ہر ایک بندہ ایک چیز کو اپنے طور سے پرسیو کرتا ہے. ہر ایک بندہ سبجیکٹولی مین
کہ ذاتی طور پہ جیسے آپ ایک سچویشن کو پرسیو کرتے ہیں, جیسے آپ اسے لیتے ہیں, کنسیڈر کرتے ہیں, اب آپ کا یہ ذاتی ایکسپیرینس جو ہے یہ سبجیکٹو ایکسپیرینس ہے. تو یہ 5 ہو گئے: کاگنیٹو اپریزل, باڈیلی سمٹم, ایکشن ٹینڈنسیز, ایکسپریشن, اینڈ دا لاسٹ ون از فیلنگ. یہ سارے کمپوننٹس ملا کے ایموشن بنتے ہیں. اب دیکھیں ایک ایموشن کو ہم فیلنگ سے کیسے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں یا موڈ سے کیسے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. سو ایموشن کین بی differentiated from a number of similar constructs within the field of affective neurosciences, neuropsychology or behavioral sciences. وہ کیا کیا اگر ہم دیکھیں فیلنگ کو, تو فیلنگ آر not all feeling are emotion and all feeling cannot be included in emotion, such as the feeling of knowing. اگر آپ ایک چیز کو جانتے ہیں, ایک چیز کو آپ نے محسوس کیا, ہاں مجھے پتہ ہے یہ فلاں بات ہے, مجھے پتہ ہے. اب یہ جاننا یہ کیا ہے؟ اس چیز کو سمجھنا, انڈرسٹینڈ کرنا, یہ ایک پارٹ ہے ایموشن کا, بٹ اٹ کین ناٹ بی کنسیڈرڈ ایز ایموشن. In the context of emotion, feeling are best understood as a subjective representation of emotion private to individual experiences. اب ایک بندے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایموشنس کے لیے کہ اس میں فزیولوجی بھی چینج ہو. ساتھ ہم کہتے ہیں کہ اندر سے, انسائڈ سے, there should be some inside out procedure. ایک جذبے کے لیے یہ ضروری ہے, صرف محسوس کرنا نہیں ہے, صرف سینسیشن نہیں ہے, صرف فیلنگ نہیں ہے. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کی فزیولوجی بھی چینج ہو, اور پھر یہ کہ آپ کچھ اندر سے باہر نظر آئے, باہر نکلے کے بعد. بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اگرچہ فیلنگ کو ہم بالکل بھی سپریٹ نہیں کر سکتے, یہ کمپوننٹ بھی ہے. ساتھ یہ بھی ہے کہ جیسے آپ کسی بھی لیول پہ ایموشنل انالیسس کرتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں نا کہ آپ کیا فیل کرتے ہو. اب یہ فیل کرنا ہر جگہ پہ ہماری بات آتی ہے کہ کیا فیل کرتے ہو, کیسے فیل کرتے ہو, ایسی جگہ پہ آپ کیا سمجھتے ہو. اب یہ جو باتیں ہوتی ہیں کہ ہم فیل کا ٹرم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں ایموشنس کے لیے, یا پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹرم اس کے لیے انٹرچینجبلی یوز بھی ہوتا ہے. لیکن فیلنگ اور ایموشن میں فرق کیا ہے کہ فیلنگ از جسٹ این انڈرسٹینڈنگ اور نوئنگ سم تھنگ. اگر آپ ایک چیز کو ٹچ کرتے ہیں تو ٹچ کرنا کہ آپ نے فیل کیا کہ ہاں اٹس ٹیکسچر از دس اینڈ دیٹ. اب یہ ٹچ کرنا, اس کو سمجھنا, یہ ایک فیلنگ ہو سکتا ہے, بٹ اس کا ایموشن کے ساتھ کوئی تعلق ضروری نہیں ہے. آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ مطلب آپ اس کے لیے کیسا بیہیو کرو, آپ کی ایٹیچیوڈ میں کوئی چینج آئے, یا پھر آپ کی فزیولوجی میں کوئی چینج آئے, یا اس کے لیے آپ کوئی رسپانس شو کرو, ضروری نہیں ہے. اگر یہ ساری باتیں اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہو کہ آپ نے فیل بھی کیا, ساتھ آپ کی فزیولوجی چینج ہو کہ آپ نے اس کے لیے کچھ رسپونڈ بھی کیا, then it will be termed as an emotion. اسی طرح اگر ہم موڈ دیکھیں تو موڈ are diffused affective states that generally last for much longer duration than emotion, and they are also usually less intense than emotion and often appear to lack a contextual stimulus. موڈ جو ہے نا, یہ نارملی کیا ہوتا ہے, ان کا ڈیوریشن بہت لانگر ہوتا ہے. ساتھ یہ کہ نارملی موڈز آر لیس انٹینس, اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہے کہ کانٹیکسٹ کا ہونا موڈ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کچھ حالات دیکھ کے ان کی وجہ سے آپ کا بیہیویئر چینج ہو. نہیں, نارملی ایسا ہوتا ہے کہ موڈز آر ڈیپینڈنٹ آن فزیولوجی اونلی. اس کے لیے انڈرسٹینڈنگ کا یا اس اسٹیمولس کا ہونا ضروری نہیں ہے جیسے ہمارے جذبات کے لیے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کی باڈی فزیولوجی چینج ہو کہ کچھ ہارمون, کچھ نیورو ٹرانسمیٹر یا کچھ کیمیکلز آپ کی باڈی میں کم و بیش ہو کے, مثال کے طور پہ آپ بہت خفا ہے. اب یہ اداسی کی جو کیفیت ہے کہ مطلب دیر آر سم کیمیکلز, نیورو ٹرانسمیٹر انوالوڈ ان یور ہیپینس اور یور سیڈنس. اب باڈی میں وہ چینجز آ کے کیا ہوتے ہیں, اب بہت اداس ہیں, بہت خفا ہے, وداؤٹ اینی ریزن. دیکھیں نا, ایموشن کیا ہے کہ آپ ریزن دیکھ کے, اسٹیمولس دیکھ کے انہیں آپ رسپونڈ کرو, اور ابھی کوئی ریزن بھی نہیں ہے, آپ کی فزیولوجی میں کوئی چینج آیا سے آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی, اس وجہ سے آپ کی فزیولوجی میں چینج آئے.
کوئی بھی ایلنس ہے مثال کے طور پہ، اس کی وجہ سے، اس کا مطلب سمپلی یہ ہے کہ آپ کی باڈی میں کچھ کیمیکلز کم و بیش ہو گئے، زیادہ ہو گئے، کم ہو گئے، اب ان کی وجہ سے کیا ہوا، آپ خفا ہیں. اس کے لیے تو کوئی اسٹیمولس نہیں ہے، کوئی کانٹیکسٹ نہیں ہے کہ مطلب آپ اس کنڈیشن کی وجہ سے آپ خفا ہو گئے، نہیں، یہ تو ویسے آپ کا، اور تبھی ہم کہتے ہیں کہ موڈ میرا ٹھیک نہیں ہے. تو موڈ اور ایموشن میں فرق یہی ہے کہ موڈ آر ناٹ کنٹیکسچول اینڈ دے کین بی آف لانگر ڈیوریشن. اور نارملی ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ بڑا موڈی ہے، یہ فلاں بندہ خفا ہو کہ بس یہ بہت دیر تک خفا ہی رہا، بہت دیر تک خوش ہی رہا. تو اب یہ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کی انٹینسٹی ایموشن سے کم ہوتی ہے، کہ ایموشنس کا جو لیول ہے، انٹینسٹی کا لیول، وہ نارملی موڈ سے زیادہ ہوتا ہے. صحیح ہے. اور اسی طرح اگر ہم افیکٹ کی بات کریں کہ اٹ از a term used to describe the underlying affective experiences of an emotion or a mood. جب ہم کسی ایموشن یا موڈ کو ایکسپلین کرتے ہیں تو اس کو ہم افیکٹ کا ٹرم اس کے لیے یوز کرتے ہیں. سو دیز آر ڈفرنٹ ٹرمینالوجیز. ایک ایموشن کو ہم ڈفرینشیٹ کیسے کرتے ہیں، ایک فیلنگ سے، ایک سینسیشن سے. تو ایک سینسیشن ضروری نہیں ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر کوئی چینج لائے. آپ ایک چیز کو دیکھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، ایک چیز کو ٹچ کرتے ہیں، ایک چیز کو، ایک آواز کو آپ سن لیتے ہیں اور گزر جاتے ہیں. دیر از نو چینج، نو انڈرسٹینڈنگ، نو ریسپانس ٹو دیٹ اسٹیمولس. آپ نے صرف محسوس کیا، صرف سن لیا، صرف دیکھ لیا. یہ جو کنڈیشن آتے ہیں تو یہ فیلنگ کی کنڈیشن ہے. لیکن جب آپ ایک چیز کو دیکھ لیتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، فیل کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کی انٹرنل باڈی میں کچھ چینج آ جائے، مطلب کہ آپ کا پورا سسٹم اس کے ساتھ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو جب آپ ایک کنڈیشن کو فیس کرتے ہیں، فیل کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کی باڈی کی فزیولوجی میں چینج آ جائے، ساتھ ساتھ یہ کہ آپ اس کے لیے مینٹلی پریپیئر بھی ہو جائے، اس کے لیے کوئی رد عمل بھی ہو، کوئی ریئیکشن بھی ہو، اور اس کا آپ کوئی ایکسپریشن، چاہے ووکل ہو، چاہے وربل ہو، چاہے باڈیلی ہو، وہ بھی ہو، تو اس سے ملا کے اوور آل اسے ہم ایموشن کہیں گے، جو فیلنگ سے بہت بڑھ کر ہے. آگے دیکھیں، ہم یہ ایموشنل ڈیولپمنٹ یا ایموشن کو اسٹڈی کیوں کریں؟ وائی ٹو اسٹڈی ایموشن اور ایموشن ڈیولپمنٹ؟ اور اس لیول پہ کہ وی آر بیکمنگ ٹیچرز ایٹ اینی لیول، بٹ وائی ٹو اسٹڈی ایموشن؟ تو اس کے لیے کچھ باتیں ذہن میں رکھیں کہ ون ویو از دیٹ ایموشن فیسیلیٹیٹ اڈیپٹیو رسپانسز ٹو انوائرمنٹل چیلنجز. کہ ہم انوائرمنٹل چیلنجز کے لیے جو ہمارا اڈیپٹیشن ہے، ہمارے رسپانسز ہے، کہ ہم انوائرمنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا چاہے، تو اس کے لیے ایموشنز کو سمجھنا، ایموشنز کو انڈرسٹینڈ کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. کہ مطلب جب آپ ایک بچے کا یا ایک اسٹوڈنٹ کی ایموشن کو آپ انڈرسٹینڈ کرو، تو اس بچے کے لیے ایڈجسٹ کرنا، اس انوائرمنٹ کے ساتھ رسپانس کرنا، ایڈاپٹیشن اس بندے میں لانا، یہ ایک ٹیچر کے لیے آسان بن جاتا ہے. کہ مطلب یہ بچہ کون سے ایموشنل اسٹیٹ سے گزر رہا ہے اس کنڈیشن میں، اور ہم نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے کہ اپنے اس انوائرمنٹ کے ساتھ یہ اس کی اڈیپٹیشن ہو، یہ بچہ اس انوائرمنٹ کے ساتھ ایڈجسٹ کر جائے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ مطلب انوائرمنٹل ایڈجسٹمنٹ کے لیے ایموشن کا سمجھنا ایک ٹیچر کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہاؤ ٹو میک اور اسٹوڈنٹس ایڈجسٹڈ ٹو اور انوائرمنٹ، ایدر اٹ کین بی اسکول انوائرمنٹ اور جنرل سوشل انوائرمنٹ. ایک تو یہ بات ذہن میں رکھ کے انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے آگے کہ کیسے ایک ٹیچر کا کیا رول ہو سکتا ہے کہ ایک بچے کی ایڈجسٹمنٹ ایموشنل ڈیولپمنٹ میں. اچھا، دوسری ایک بات کہ ایموشن ہیو بین ڈسکرائبڈ ایز اے ریزلٹ آف ایوولوشن بیکاز دے پرووائڈڈ گڈ سولوشن ٹو پرابلم. ایموشنز جو ہیں تو یہ نارملی کنسیڈر ہوتے ہیں کہ مسائل کے حل کے لیے ایموشنز کا ہونا ضروری ہے. ساتھ یہ بھی ہے کہ ایموشن کو آپ سمجھے تو یہ جذباتی کیفیات جو ہوتی ہے یہ ہمارے لیے موٹیویشن کا ایک سورس ہوتی ہے. مثال کے طور پہ
آپ کوئی پیٹریاٹک مووی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی کنٹری، آپ کے ملک کے ساتھ کوئی ایک وار چل رہا ہے کسی دشمن کنٹری کا، تو ایسے حالات میں جب آپ ایموشنل ہو جاتے ہیں، کتنا آپ چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کو کی بقا کے لیے آپ کتنی تگ و دو کرتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو ایک لیول پہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسے موقع پہ میں ہوں تو میں کیسے فیس کروں. ایون یہاں پہ ہم زندگی موت کی پرواہ کیے بغیر اس کنڈیشن کو فیس کرنا چاہتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ مین یو آر ایموشنلی پریپیئرڈ فار دیٹ ویری سچویشن. اور ایموشنز آپ کو کیا بناتے ہیں؟ آپ کو کتنا موٹیویٹ کر لیتی ہے کہ کاش ایسے کنڈیشن میں آ جاؤں تو میں نے یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا، ایسا رسپونڈ کرنا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اٹس بیسڈ آن یور ایموشنز. تو ایموشن کیا ہوتے ہیں؟ مسائل کے حل کے لیے، چاہے ہمارے کرنٹ ایشوز ہیں یا پھر اب دیکھیں کہ ہمارے انسیسٹرز کے، ہمارے آباء و اجداد کے جو مسائل تھے، ان کا بھی تھرو آؤٹ لائف ہسٹری آف اے ہیومن بینگ یہ ایموشنز کیا ہے؟ یہ کام کی چیز ہے کہ مسائل کے حل کے لیے ہمارے موٹیویشن کے لیے ضروری ہے. اسی طرح ایموشن کین فنکشن ایز اے وے ٹو کمیونیکیٹ واٹس امپورٹنٹ ٹو اس، سچ ایز ویلیوز اینڈ ایتھکس. کون سی چیز کو ہم نے امپورٹنس دینی ہے، کون سی چیز کو ہم ویلیویبل کہیں، کون سی چیز کو کہ ہمارے جو اقدار ہیں، ہمارے روایات ہیں، ہمارے ایتھکس ہیں، موریلٹی ہے، یہ ہمارے ایموشنز کی وجہ سے ہی ڈسکرائبڈ ہے. اگر ہم اپنے ریلیجس نارمز دیکھیں تو بعض کنڈیشنز میں ہم کتنا ایک چیز کو ویلیو دیتے ہیں. سے ہمارے جو شعائر ہیں، دین کے شعائر، کہ ایک پگڑی یا پھر ممبر کا یا مسجد کا کتنا ہم خیال رکھتے ہیں کہ دیز آر ریلیجس نارمز کنیکٹڈ ٹو دیز فیلنگس. کہ اگر ہم کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ کو دیکھیں، اسی طرح مسلم کے دیکھیں، تو ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کا ہم کتنا خیال رکھتے ہیں کہ اٹس اے پلیس آف ورشپ، اور دیر آر سم ریلیجس اسپریچول کنیکشنز آف پیپل ریلیٹڈ ٹو دیٹ ریلیجن. تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ ایموشن وے آف کمیونیکیشن ہے، یا چیز کو ویلیو دینا، یا ہمارے ایتھکس سے ریلیٹڈ جو جذبات ہے، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ فلاں چیز کو کتنی امپورٹنس دینی ہے اور فلاں کو کتنی دینی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اسی طرح سم ایموشن such as some forms of anxiety or some forms of moods that can lead to mental illness. اور بعض ایموشنز جب بڑھ جاتے ہیں تو جیسے آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ کسی بھی چیز کی جو زیادتی ہے، جو ایکسس ہے، وہ کیا ہے؟ ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ، جس طرح ہم کہتے ہیں. تو بعض ایموشنز جو پرسسٹنٹ رہیں، کنٹینیوسلی رہیں، یا پھر ان کے ایپیسوڈز بہت زیادہ ہوں، تو وہ کیا کر جاتے ہیں کہ دے کین موو ٹوورڈ مینٹل النس اور ڈس آرڈر، نگیٹو ویلیو کی طرف جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کا انزائٹی یا خوف کا جو لیول ہے، کسی چیز سے ڈرنا، اوور ویلمنگ، تو یہ ایک کنڈیشن ہے، فیزیولوجیکل کنڈیشن بھی ہے، اور آپ ایک کام کے لیے پریپیئرڈ ہو جاتے ہیں کہ ہاؤ ٹو فیس دیٹ سچویشن. لیکن اب اگر یہ کنڈیشن بڑھ جائے اور بڑھتا جائے اس لیول پہ کہ اٹ کین لیڈ ٹو انزائٹی ڈس آرڈر، فار ایگزامپل فوبیا ہے یا اس طرح کے حالات. ایک مثال لیتے ہیں کہ اگر آپ کا ایگزام آ رہا ہے اور آپ کو پتہ چلے کہ فلاں ڈیٹ سے میرا ایگزام سٹارٹ ہو رہا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک انزائٹی فیل کرتے ہیں، ایک ڈر فیل کرتے ہیں کہ فیئر آف دی ان نون اور فیوچر اورینٹڈ فیئر. اور اس سے آپ چاہے بھی تو آپ نہیں نکل سکتے ایسے کنڈیشن. یہ نارمیلٹی ہے، ایک نارمل انسان کے لیے یہ بات ٹھیک ہے کہ آنے والے حالات کے لیے ایک بندے کی پریشانی، یہ جو پریشانی کی کیفیت ہے، یہ انزائٹی ہے. اور یہ کیا ہے؟ آپ کو موٹیویٹ کر جاتی ہے کہ آپ اسٹڈی شروع کر لیتے ہیں ایگزام کے لیے، آپ ایک ریڈینس شو کر لیتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ کیفیت بڑھ جائے اور زیادہ بڑھ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کا پیپر سٹارٹ ہونے میں 1 گھنٹہ باقی ہے، اور اس کنڈیشن میں آپ کو بتایا جائے کہ یہ فلاں کوسچن یہ پیپر کے لیے ضروری ہے.
آپ کو نہیں پتہ تھا. آپ 1000 بار ٹرائی کریں, آپ اس 1 گھنٹے ٹائم میں, اگرچہ یہ کویسچن آپ سے 10-15 منٹ لیتا تھا, لیکن آپ ٹرائی کریں, آپ گھنٹے میں یہ کور نہیں کر سکتے. مینز آپ انزائٹی کی ایک بہت اپر لیول پہ آ گئے. دیٹس اپر لیول آف انزائٹی, اٹس ناٹ گڈ. اور ایسی کنڈیشن میں ہم کہتے ہیں کہ ہم ڈسفنکشن کا شکار ہو جاتے ہیں, وہ کام ہم کر نہیں پاتے. تو یہ اگرچہ نارمیلٹی ہے, لیکن اگر یہ سیویریٹی آف فیلنگ یہ بڑھ جائے اور ہر وقت یہ زیادہ ہی رہے تو پھر کیا ہوتا ہے, آپ ایک النس کی طرف جاتے ہو. تو ایموشنس کا اسٹڈی کرنا یہ ضروری ہے ایک ٹیچر کے لیے, ایٹ لیسٹ سمجھنا کہ ایموشن کیا چیز ہے, کیا اس کے مطلب کمپوننٹس ہے, یا پھر کیوں ہم پڑھیں, ایک بچے کے ایموشن کو کیوں انڈرسٹینڈ کریں. تو ہمارا چونکہ سبجیکٹ چائلڈ ڈیولپمنٹ یا ایجوکیشنل سائیکالوجی ہیومن ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ, یہ بچوں کے حوالے سے ہے, اور ہم جو ارلی ڈیولپمنٹل سٹیجز ہیں ان میں یہ پڑھیں گے کہ مطلب ایسے بچوں کو جنہیں ہم نے ڈیل کرنا ہے اسکولز میں. تو اسکول لیول کے بچے یا جو ٹین ایجز تک ہیں ان کو اسٹڈی کرنا, ان کے ایموشنز کو انڈرسٹینڈ کرنا, یہ ایک ٹیچر کے لیے, اگرچہ وی آر ناٹ پیور سائیکالوجسٹ اینڈ وی آر اونلی ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ, لیکن ایک ٹیچر کے لیے ضروری ہے کہ ایٹ لیسٹ اسے اتنی حد تک پتہ ہو کہ اگر ایسے حالات آتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے. تو ہم نے کیا پڑھا کہ وائی ٹو اسٹڈی ایموشن, یہاں پہ یہ بات کہ یہ کیا ہے, ایڈپٹیشن کے لیے, ماحولیاتی ایڈجسٹمنٹ کے لیے, معاشرے کے ساتھ, اسکول انوائرمنٹ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کے لیے ایموشنز کیا ہے, یہ ایک وے آؤٹ ہے, ایک فیسیلیٹیٹر ہے. ساتھ یہ کہ یہ موٹیویشن کا سورس ہے, یہ پرابلم سالونگ کا سورس ہے. اور اینڈ میں یہ بات کی کہ ایموشنز اگرچہ نارمل لوگوں کے لیے ویلیوز یا ایتھکس کو سمجھنے میں یہ کارآمد ہوتی ہیں, لیکن جب ایموشنز بہت بڑھ جائیں, بہت سیویریٹی کی کنڈیشن میں ہو, تو بعض اوقات یہ کیا کرتی ہے, بیماری کی طرف, مینٹل النس کی طرف یا پھر نفسیاتی النس کی طرف یہ لے جاتی ہے. اچھا, ایموشنل ڈیولپمنٹ کیا ہوتا ہے؟ تو سمپلی ایموشن کو سمجھ کے, ہم ڈیولپمنٹ کو تو آلریڈی جانتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ از اے کنٹینیوس چینج فرام برتھ ٹو لائف لانگ. Emotional development refer to the ability to recognize, to express and to manage feeling at different stages of life and to have empathy for the feeling of others. Emotional development کیا چیز ہے کہ جب آپ کیا کرتے ہیں, the ability to recognize, feeling کو recognize کرنا, ایک کیفیت کو سمجھنا, understand کرنا, express کرنا یا manage کرنا, ایک کنڈیشن کو انڈرسٹینڈ کر کے وہاں پہ آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے, اپنے ایموشن کو کیسے ایکسپریس کرنا ہے, اپنے ایموشن کو کیسے مینیج کرنا ہے. تو یہ مختلف سٹیجز آف لائف سے گزرتی ہوئی انسان کی جذباتی نشو و نما کو جب ہم دیکھتے ہیں تو مختلف سٹیجز آف لائف سے گزرتی ہوئی ایک بچے کے ایموشنز ہمیشہ ایکسپریسو ہوتے ہیں وداؤٹ اینی پرسنل انوالومنٹ. ایک بچہ جو فیل کرتا ہے اسے ویسے ایکسپریس بھی کرتا ہے. مطلب کہ an infant or a toddler doesn't know how to hide emotion, اور اس کا فائدہ کیا ہوگا, ایک بچے کو تو یہ نہیں پتہ ہوتا. ساتھ ساتھ لائف کے سٹیجز سے گزرتے ہوئے ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے کیسے ایکسپریس کرنا ہے, کیسے مینیج کرنا ہے اپنے ایموشن کو, کیسے ریگولیٹ کرنا ہے, اوروں کی فیلنگز کو سمجھنا, ان کے لیے ریسپانس شو کرنا. تو یہاں پہ ایمپتھی کا ایک ٹرم یوز ہوتا ہے کہ ٹو ہیو ایمپتھی فار دا فیلنگز آف ادرز. جو ایمپتھی آلریڈی ہم ڈسکس بھی کر چکے ہیں, لیکن یہاں پہ ایک ریویژن کے طور پہ ایک سمپتھی کا ٹرم ہے, ایک ایمپتھی کا ہے. سمپتھی سمپلی ہمدردی کو کہتے ہیں کہ آپ ایک بندے کے احساسات, ایک بندے کے جذبات سن کے, دیکھ کے آپ کیا کرتے ہو, اس کے ساتھ آپ ایک ہمدردی شو کرتے ہو کہ واقعی میں یہ کام تو اچھا ہوا یا برا ہوا, صحیح ہے نا, یا میری ہمدردی ہے آپ کے ساتھ. یہ سمپتھی ہے. ایمپتھی کیا ہے؟ whenever you consider yourself at that position, کہ آپ اپنے آپ کو اس کنڈیشن میں رکھ کے سوچتے ہو, یہ ایمپتھی کا سچویشن ہے. دیکھیں ایمپتھی
डिफरेंट बन जाती है सिंपैथी। हम कहते हैं इट कैन बी एन एक्सट्रीम सिंपैथी, कि आप एक बंदे के साथ सिंपैथी शो करते हो लेकिन अपने आप को उस कंडीशन में ला के जब आप सिंपैथी शो करते हो इट बिकम प्योर सिंपैथी। और ये प्योरिटी इन सिंपैथी ये क्या होती है, ये फिर आपकी एम्पैथी बन जाती है कि अपने आप को वहाँ पे रख के उस इंडिविजुअल की जगह अपने आप को रख के कंसिडर करके जब आप सोचते हो। तो इमोशनल डेवलपमेंट क्या करती है, आपको आपके अंदर एक रिकॉग्निशन का पावर डेवलप करती है, एक्सप्रेशन का पावर डेवलप करती है, अपने फीलिंग्स के हवाले से उनको मैनेज करने का एक पावर फीड होता है इससे। और साथ साथ ही कि औरों की फीलिंग्स को समझना, उन्हें अंडरस्टैंड करना, उनके लिए सिंपैथी या एम्पैथी शो करना बेस्ड ऑन सिचुएशन। इसी तरह द डेवलपमेंट ऑफ दीज इमोशन विच इंक्लूड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशन इज लार्जली अफेक्टेड बाय रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, सिबलिंग एंड पीयर्स। जो भी सोसाइटी में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, मतलब कि इन सब का एक रोल होता है आपके इमोशंस में, आपके पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग्स में, कि आपके पेरेंट्स हैं या केयर गिवर्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, बहन भाई हैं, या फिर आपके दोस्त हैं, पीयर्स हैं। आप जिस सोसाइटी से रिलेटेड हैं तो उसी सोसाइटी में जितने लोग हैं, इन सब का एक रोल होता है आपकी फीलिंग्स में, आपकी इमोशंस में। अगर आप कंसिडर कर लें इमोशन को तो इट सीम्स टू बी सोशल ऑर्डर, और लोगों की वजह से नॉर्मली हमारे फीलिंग्स अच्छे भी हो जाते हैं, बिगड़ भी जाते हैं। तो हमारा मूड या हमारी फीलिंग्स या हमारे इमोशन दे आर रिलेटेड टू सोशल नाम, सोशल डीलिंग, और लोगों का बड़ा अमल दखल होता है इसमें। बहुत सारी किस्में हैं, बहुत सारे टाइप्स है इमोशंस की, और सिंपली हम ये कह सकते हैं कि देयर इज़ नो सिंगल डिफिनीशन ऑफ इमोशन। और एक बंदा मतलब कि ओवरऑल कोई कंसेंसस नहीं है कि हम इमोशन को कैसे डिफ़ाइन कर लें। कुछ कहते हैं कि ये सिर्फ फीलिंग्स का नाम है, कुछ कहते हैं कि नहीं ये आपकी इंटरनल चेंजेस इसके साथ कनेक्टेड हैं। लेकिन एक जनरलाइज टर्म में हम देखें तो वो एहसासात जिनके लिए आपकी बॉडी के अंदर आपकी फिजियोलॉजी भी चेंज हो, फिर आप इसको एक्सप्रेस करने के लिए कोई मेथड भी यूज़ करें, उन्हें अंडरस्टैंड करके लोगों के इमोशंस को। अब ये सारा समझना, अंडरस्टैंड करना, मैनेज करना, और अपने इमोशन को कहाँ एक्सप्रेस करना है, कहाँ छुपाना है, ये सारा मिला के एक जो होल बन जाता है, तो इट इज़ इमोशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ इमोशन। तो हम कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा किस्में हो सकती है, और देयर कैन बी अ वैरायटी ऑफ इमोशंस। मेजर डिवाइड किया गया है इमोशंस को, मुख्तलिफ अंदाज़ों में है, लेकिन हम आसान बनाने की खातिर ये कह सकते हैं कि 5 मुख्तलिफ फैमिलीज़ है इमोशंस की। देयर कैन बी सब टाइप्स, और मुख्तलिफ इमोशन को, मुख्तलिफ फीलिंग को जोड़ के हम क्या करते हैं, 5 मुख्तलिफ हमारे फैमिलीज आते हैं। एक है एंगर का इमोशन, जिसे हम कहते हैं गुस्से का एक कैफियत जो होती है। एक डिसगस्ट का है, डिसलाइक का, एक चीज़ को आप नापसंद करते हैं। तीसरा जो है वो फेयर का है, कि मतलब आप घबरा जाते हैं कंडीशन से। और चौथा जो है दैट इज़ द फीलिंग ऑफ प्लेजर और हैप्पीनेस, कि आप एक काम, एक सिचुएशन देख के आप खुश होते हैं। 5वां जो है वो सैडनेस का है। कितने हो गए? 5। एंगर, डिसगस्ट, फेयर, हैप्पीनेस एंड सैडनेस। और साथ साथ ये बात भी है कि इट्स समथिंग फ्रॉम इनसाइड आउट, के मतलब आपकी अंदर से एक जज्बा बाहर निकल के एक इसका एक्सप्रेशन भी हो। तो 5 फैमिलीज़ में कि एक एंगर है, एक डिसगस्ट है, एक फेयर है, हैप्पीनेस है और सैडनेस। एंगर का मतलब गुस्सा होना, एक चीज़, एक कंडीशन देख के जिसके लिए हम कहते हैं एग्रेसिव बिहेवियर एक टर्म है। दूसरा जो डिसगस्ट का है कि आप एक चीज़ को नापसंद करते हैं, आप मुतनफ़िर हो जाते हैं एक काम से, एक अमल से, एक कंडीशन को देख के, मतलब आपको जो अच्छा नहीं लगता। एक एंगर का, दूसरा डिसगस्ट का।
تیسرا جو ہے تو فیلنگ آف فیئر ہے، آپ گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں ایک سچویشن سے. اسی میں انزائٹی بھی ہے، فیئر بھی ہے، دونوں کو ہم سیم فیملی میں لیتے ہیں. فرق کیا ہے اب ایک انزائٹی اور فیئر میں کہ انزائٹی از سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو فیوچر، اور آپ ڈرتے ہیں کہ کیا ہوگا ایسی کنڈیشن میں، اگر ایسا ہوا تو پھر اس کا مطلب انجام کیا ہوگا، آپ کو وہ پتہ نہیں ہے. یہ جو فیلنگ ہے فیوچر اورینٹڈ، یہ کیا ہے، این ان ایزی فیلنگ ڈیو ٹو فیوچر ہیپننگ، اور آپ کو پتہ نہیں کہ مستقبل میں کیا ہوگا اور آپ اس کے لیے پریشان ہیں. تو یہ جو سچویشن ہے یہ کیا ہے، انزائٹی کی کنڈیشن ہے. جو فیئر کا کنڈیشن ہے تو وہ سمپلی ایسا ہے کہ آپ کرنٹ سچویشن میں اور اس کا اسٹیمولس بھی موجود ہو. ساتھ ایک اور ڈفرینس بھی ہے کہ جو انزائٹی کی کنڈیشن ہے وہاں سے آپ چاہے بھی تو یو کین ناٹ گیٹ اسکیپ، آپ وہاں سے کیا کر سکتے، مطلب بھاگ نہیں سکتے، وہاں سے جا نہیں سکتے. ایسی کنڈیشن کو آپ 1000 بار ٹرائی کریں پھر بھی آپ نروس ہوں گے جب تک آپ اس سچویشن کو فیس نہ کریں. لیکن فیئر کی کنڈیشن میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ وہاں سے فرار اختیار کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ یہاں پہ ایک سنیک آ جائے تو سنیک کو دیکھ کے آپ ڈریں گے نا. اب یہاں سے کیا کریں، آپ بھاگ جائیں، اس کنڈیشن کو چھوڑ جائیں تو آپ کیا ہو جائیں گے، نارمل ہو جائیں گے. اب یہ جو سچویشن ہے یہ فیئر کا کنڈیشن ہے، اس سے مطلب اسکیپ بھی پاسبل ہے، ساتھ یہ کہ یہ کرنٹ سچویشن میں ہے، یہ فیئر ہے. انزائٹی میں کیا ہے کہ ایک تو وہ فیوچر اورینٹڈ ہے، دوسری بات ہے کہ آپ اس سے اسکیپ نہیں حاصل کر سکتے، وہاں سے جا نہیں سکتے جب تک آپ اس سچویشن کو فیس نہ کریں. مثال کے طور پہ آپ جا رہے ہیں ایک ارجنٹ میٹنگ میں اور ٹائم دیکھ کے کہ آپ ابھی 10 منٹس باقی ہیں میٹنگ شروع ہونے میں اور بہت ارجنٹ، بہت امپارٹنٹ میٹنگ، اور آپ نکلے گھر سے باہر، ابھی روڈ پہ کھڑے ہیں اور کنوینس کا ایشو ہے، گاڑیاں نہیں، تو آپ ایک سچویشن سے گزر رہے ہیں، فیوچر ہیپننگ ہے، کیا ہوگا ایسے سچویشن میں لیٹ پہنچو تو وہاں پہ اس کا انجام کیا ہوگا، اور آپ پریشان ہیں. تو یہ ایک نارمل فیلنگ ہے، ایک عام انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسا فیل کرے. ٹھیک ہے، اگر حالات کے پیش نظر ایک انسان ایسا فیل نہ کرے تو یہ تو نارمل نہیں ہوا نا. اگر کوئی سیڈنس کی کنڈیشن میں آپ خفا نہیں ہے، یا ایک پلیجر ہیپینس کی کنڈیشن میں آپ خوش نہیں ہوتے تو آپ تو نارمل نہیں ہوئے نا. یہ بھی ایک کنڈیشن ہے کہ آپ سچویشن دیکھ کے اور حالات پہ سوچ کے آپ بڑے پریشان ہیں کہ وٹ ول ہیپن، میرا باس کیا کہے گا اگر میں لیٹ پہنچوں، پتہ نہیں وہاں پہ حالات کیسے ہوں گے، اور آپ ایک فیلنگ لیے اندر آپ ایک پریشانی کی کیفیت سے گزر رہے ہیں. تو یہ انزائٹی ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ اٹس نارمل. ایسی کنڈیشن سے نہ ڈریں، مطلب یہ ایک عام انسان کے لیے ضروری ہے. آپ کا انٹرویو سٹارٹ ہو رہا ہے، سلیکشن بورڈ ہے، کہیں پہ آپ اپیئر ہو رہے ہیں، آپ کا کوئی ڈیمو چل رہا ہے اور اس کے لیے آپ پریشان ہیں، جو آپ کی گھبراہٹ ہے، تو یہ نارمل ہے. اور اس سے مطلب کہ پریشان نہیں ہونا کہ وائی ایم فیلنگ سو، یہ نارمل ہے اور ایک نارمل انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسا فیل کرے. تو یہ جو سچویشن ہے فیئر یا انزائٹی کا، یہ ایک کیا ہے، ایک فیملی ہے ایموشنز کا. ساتھ یہ کہ خوش ہونے کا، خفا ہونے کا، ہیپینس اینڈ سیڈنس کا. تو یہ 5 فیملی: اینگر، ڈسگسٹ، فیئر، ہیپینس اینڈ سیڈنس. دیز آر دا مین کریکٹر. اور یہ کیا ہے، ان سائڈ آؤٹ، کہ آپ کے اندر فیل ہو کہ آپ انہیں ایکسپریس بھی کر سکتے ہیں. اچھا، scientists or sociologists or psychologists who support this view of emotion consider each type to be a family of emotion that contain closely related emotions such as anger, frustration. یہ جو conditions ہیں نا، یا پھر جو fear, anxiety, phobia، یہ کیا ہے، یہ related ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں، انہیں families کہتے ہیں، کہ مطلب these are groups of emotions. اگر ہم بہت زیادہ اینڈ ڈیپتھ جائیں تو پھر اس کی مختلف ایموشن کے اگر ٹائپس دیکھیں نا تو بہت ساری پھر بنتی ہیں، تقریباً 20-25. لیٹس سی آگے دیکھ کے. لیکن جو جنرل ویو پوائنٹ ہے تو یہ ہے کہ مطلب دیر آر فیملیز آف ایموشن، اور بہت سارے فیلنگس ہو سکتے ہیں، ایک انسان کے دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں. اچھا، کچھ لوگ بلیو کرتے ہیں کہ دیر آر جسٹ 2 properties دیٹ میک این ایکسپیرئنس این ایموشن.
in situation, and they are called valence and arousal. کچھ ایکسپرٹس سائیکالوجسٹ یا پھر سائنٹسٹ بیہیویئر سائنٹسٹ وہ سمجھتے ہیں کہ دو بیسک پراپرٹیز ہیں, دو بیسک کریکٹرز ہیں, ایک کو ویلنس کہتے ہیں اور دوسرے کو ایروزل کہتے ہیں, کہ ان دو میجر کیفیات سے کیا ہوتے ہیں, ایک انسان کی جذبات بنتے ہیں. مطلب دیز آر دا کمپوننٹس آف ایموشن, دیز آر دا پراپرٹیز آف ایموشن. کون کون سے؟ ایک ویلنس اور ایک ایروزل. سمجھ رہے ہیں بات؟ اب یہ ویلنس کیا چیز ہے؟ ویلنس کا مطلب اٹ مین دا ڈگری ٹو وچ اے پرسن فیلز گڈ اور بیڈ. وہ انٹینسٹی جس حد تک آپ کیا کرتے ہیں, اچھا فیل کرتے ہیں یا برا, اس سے ویلنس کہتے ہیں. اور ایروزل کیا ہے؟ اٹ مین دا ڈگری ٹو وچ اے پرسن فیلز کام اور ایکسائٹیڈ. وہ انٹینسٹی جس لیول تک آپ ایک کام کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں یا ان ایکسائٹیڈ ہیں. دو ہو گئے نا, ایک ویلنس ہے ایک ایروزل ہے. ویلنس کا مطلب وہ ڈگری, وہ لیول, وہ انٹینسٹی کس حد تک آپ خوش ہیں یا خفا ہے. مطلب خوش ہونا اور خفا ہونا یہ ایک آسپیکٹ ہوا, اسے ویلنس کہتے ہیں. کس لیول تک, کس حد تک آپ خوش ہیں یا خفا ہیں. صحیح ہے نا؟ فیلنگ گڈ اور بیڈ, یہ ایک سائیڈ ہوا. اور دوسرا کیا ہے؟ ایکسائٹمنٹ کا, ایروزل کا ایک آسپیکٹ ہے کہ کس حد تک آپ اس کام کے لیے موٹیویٹڈ ہیں یا ڈی موٹیویٹڈ. اس کام کے لیے بہت زیادہ آپ ایکسائٹیڈ, تو ہم دو ٹرم یوز کرتے ہیں کہ ایکسائٹیڈ ہے یا کام ہے. ایک سچویشن کو آپ فیس کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ اٹس اے ہائی لیول آف ایروزل. ساتھ یہ ہے کہ ایک سچویشن ہے, اسے دیکھ کے ہم مطلب کہ اس کے لیے بالکل موٹیویٹڈ بھی نہیں ہے, ہمارا دل ہی نہیں کرتا کہ اس سچویشن میں حصہ لیں. آپ کا انٹرسٹ کا یا ایکسائٹمنٹ کا لیول وہاں پہ ڈاؤن ہے. تو یہ دو, کچھ سائنٹسٹ, کچھ بیہیویئر سائنٹسٹ کا, کچھ سائیکالوجسٹ کا یہ بلیف ہے کہ یہ ایک ویلنس اور ایروزل یہ دو میجر آسپیکٹس ہیں. ان 5 کو چھوڑ کے یہ دو میجر آسپیکٹ ہیں کہ ایک ویلنس ہے کہ آپ کس لیول تک ایک کام میں اچھا یا برا فیل کرتے ہیں, اور دوسرا کیا ہے, کس لیول, کس انٹینسٹی تک آپ ایک کام کے لیے موٹیویٹڈ ہیں یا کام ہے, ایکسائٹیڈ ہیں یا کام. صحیح ہے. اچھا, جو سائیکالوجسٹ, جو سائنٹسٹ اس ویو کو سپورٹ کرتے ہیں, دے یوزولی آلسو بلیو دیٹ ڈفرینسز بٹوین ایموشن لائک اینگر اینڈ فیئر وچ آر بوتھ نیگیٹو. ہائی ایکسائٹیڈ اسٹیٹ or low excited state, they come from our interpretation of actual events that are going on rather than from specific emotion feeling like those inside out. اب دیکھیں, ان سائیکالوجسٹ کا کہنا ہے, وہ بیہیویئر سائنٹسٹ, وہ سائیکالوجسٹ جو یہ یقین کرتے ہیں کہ ایموشن دو طرح کے ہیں, کہ مطلب دو طرح کی کوالٹیز پہ ڈیپینڈنٹ ہے, کہ مطلب آپ کا ویلنس یا ایروزل ہے. تو ایک کام کے لیے آپ اینگر فیل کرتے ہیں یا فیئر فیل کرتے ہیں, تو یہ نیگیٹو ایموشن, نیگیٹو فیلنگ جو ہے, تو انہیں کیا کہتے ہیں, لو ویلنس کہتے ہیں. ایک ہائی ویلنس ہے نا, کہ آپ ایک کام کے لیے اس میں آپ خوش فیل کرتے ہیں, اچھا فیل کرتے ہیں, کہ مطلب ٹورڈ ہائی ویلنس. اسی طرح آپ ایک کام کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں, کہ یہ ہائی ایروزل کا ایک لیول ہے. تو یہ کیا ہے کہ آپ ایکچول ایونٹس کو, ایکچول سچویشن کو پرسیو کرتے ہیں, ان کو انٹرپریٹ کیسے کرتے ہیں, تو یہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. مینس کہ جیسے ہم نے کہا کہ ان سائڈ آؤٹ والا جو قصہ تھا, کہ وہاں پہ آپ نے ایک چیز کو فیل کیا اور اسے ایکسپریس کیا, وہ ایک آسپیکٹ ہے. یہاں پہ ایک دوسرا آسپیکٹ ہے کہ آپ ایک سچویشن کو کیسے انٹرپریٹ کرتے ہو, کیسے سمجھتے ہو, مطلب آپ کی تھنکنگ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو یہ جو کنسیپٹ ہے, دا بیلنس کنسیپٹ اور دا بیلنس اینڈ دا ایروزل کنسیپٹ, یہ وہاں سے تھوڑا ڈفرینٹ بن جاتا ہے, کہ مطلب بہت ساری فیلنگس کو ملا کے دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرنا, کہ ایک کنڈیشن میں کیا ہے کہ آپ ایک کام میں خوش ہیں یا خفا ہے, ہائی اور لو بیلنس ہے. ایک کام کے لیے آپ ہائی اور لو ایکسائٹیڈ ہیں, اس کے لیے موٹیویٹڈ ہے, انٹرسٹڈ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک. اچھا, اب اگر ہم کیٹیگریز آف ایموشنز میں آ جائیں, جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت سارے ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل
کچھ سائیکالوجسٹ ڈیوائڈ کرتے ہیں انہیں. ابھی میرے پاس ایک لسٹ ہے یہاں پہ کہ تقریباً 25 قسمیں 25 کیٹیگریز بتائی ہیں انہوں نے ایموشنس کی. مثال کے طور پہ ایک ہم تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں ان کا کہ ایڈمائریشن اٹس اے ٹائپ آف ایموشن, کیٹیگری آف ایموشن. ایڈمائریشن تھوڑا سا نوٹ کرتے جائیں. ایڈمائریشن, ایڈوریشن اور ریسپیکٹ, کسی کو عزت دینا. اب ایڈمائر کرنا, ایک بندے کی تعریف کرنا, یہ ایڈمائریشن ہے, یہ ایموشن کا ایک کیٹیگری ہے. ایڈوریشن یا ریسپیکٹ ہے, کسی کو عزت دینا, یہ ایک ایموشن کا ایک کیٹیگری ہے. اسی طرح اپریسیشن آف بیوٹی, صحیح ہے نا, اپریسیٹ کرنا. ایک مثال کے طور پہ بیوٹی کو ایک بندے نے بہت اچھا کام کیا, آپ اس لیے اپریسیٹ کرتے ہو, صحیح, داد دینا جیسے ہم کہتے ہیں. اسی طرح امیوزمنٹ یا انجوائمنٹ ہے کہ ایک چیز کو انجوائے کرنا, اس سے مزہ لینا, محظوظ ہونا جیسے کہتے ہیں, اٹس این ایموشنل کیٹیگری. اینگر ہے, جیسے آپ جانتے ہیں, غصے کی کیفیت. یا اینزائٹی, جیسے آلریڈی ذکر ہو چکا, اینزائٹی کو مطلب فیوچر اورینٹڈ ایک فیئر, ایک خوف, ٹھیک. اسی طرح سرپرائز, کہ آپ ایک چیز دیکھ کے آپ کی حیرانگی, یہ ایک فیلنگ ہے. آکورڈنس, جیسے ہم گریسلیسنس کہتے ہیں کہ سچویشن میں آکورڈ فیل کرنا, مطلب کہ ایک نیگیٹو فیلنگ ہے. بورڈم ہے کہ ایک جگہ پہ آپ بور ہو جاتے ہیں, آپ کی بوریت کا جو کنڈیشن ہے. کامنس ہے, جیسے ایکسائٹمنٹ اور کامنس, ٹھیک. کنفیوژن ہے, ایک جگہ پہ آپ کنفیوز ہو گئے. کریونگ ہے, وش کرنا, ایک چاہت کا جو فیلنگ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کاش ایسا ہو, ٹھیک. ڈسگسٹ یا ہیٹریڈ کا جو فیلنگ ہے, آپ کی ناپسندگی ایک چیز کی. ایمپیتھک پین, کہ آپ ایک بندے کے لیے یا ایک سچویشن میں آ کے آپ انٹرنلی اس بندے کے لیے ایک پین فیل کرو, بہت زیادہ اداس ہو, ایسے جیسے یہ آپ ہی کے اوپر گزر رہا ہو. ایمپیتھک پین. اچھا, انٹریسٹمنٹ ہے یا ایکسٹریم پلیجر اور سیٹسفیکشن, ایک کام سے آپ بہت زیادہ حد سے زیادہ سیٹسفائیڈ ہے, بہت زیادہ خوش ہے, بہت زیادہ ایک سچویشن میں آپ سیٹسفائیڈ فیل کرو. اسی طرح ایکسائٹمنٹ ہے, ایک فیئر ہے, ایسے آلریڈی ذکر ہو. جو ہارر ہے, ہارر مین کہ یہ فیئر کا ایک شاکنگ کنڈیشن ہے کہ آپ بہت زیادہ ایک کنڈیشن سے ڈرے. انٹرسٹ ہے, سمپل بات, جوائے ہے. اسی طرح جو میلنکلی ہے, میلنکلی کا مطلب ایک کنڈیشن جس میں آپ بہت زیادہ غمگین, بہت زیادہ اداسی فیل کرو, صحیح, یہ میلنکلی کا. ریلیف ہے, آپ ایک آزادی کی ایک فیلنگ, ایک جگہ سے, جیسے ایک بندہ ایک کنڈیشن سے رہا ہو, ایک فریڈم کا ایک فیلنگ. اچھا, سیڈنس ہے اور سیٹسفیکشن ہے سمپلی, اور سرپرائز ہے. تو یہ سارے ملا کے مختلف ایموشنز بنتی ہے, اور کچھ لوگ ڈیوائڈ کرتے ہیں مختلف کیٹیگریز میں, اور بھی بہت ساری ہو سکتی ہیں. اور ایموشنل سٹڈیز, یہ آج کل کے دور میں ایموشنل انٹیلیجنس پہ بہت کام ہو رہا ہے. اور ایموشنل انٹیلیجنس کا مطلب کہ ایک بندہ اپنے ایموشنس کو کیسے ریگولیٹ کرتا ہے, کیسے ایکسپریس کرتا ہے. وہ بندہ جو اپنے ایموشنس کو اور دوسروں کے ایموشنس کو سمجھے, انڈرسٹینڈ کرے, اور ان کے لیے ایکسپریشن کا ایک اس کا طریقہ کار ڈیولپ کرے جو بہت کارآمد ہو. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہے, جس کے لیے مختلف ہمارے اسکیلز ہیں, اسٹینڈرڈائز اسکیلز, آج کل اس پہ بہت کام ہو رہا ہے. اور کیا ہے کہ جو لوگ, جو اسٹوڈنٹس, جو ٹیچرز ایموشنلی ساؤنڈ ہیں, ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہے, تو یہ زیادہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں. وہ ٹیچرز جن کا ایموشنل کنٹرول زیادہ ہو, جو اپنے ایموشنس کو, اسٹوڈنٹس کے ایموشن کو سمجھے اور ان کو ایکسپریس کرنا جانے, تو ایسے ٹیچرز بہت پروڈکٹیو ہوتے ہیں. ان کو لائک کیا جاتا ہے, اسٹوڈنٹ انہیں اچھا کنسیڈر کرتے ہیں, یا ان سے سیکھنے میں انہیں آسانی ہوتی ہے. اسی طرح وہ اسٹوڈنٹس, وہ طلباء
جو ایموشنلی ساؤنڈ ہیں, جو اپنے ایموشنز کو سمجھتے ہیں, ایکسپریس کرنا جانتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں, ان کی ایکیڈمکس پہ جتنا کام ہوا ہے ریسرچ اورینٹڈ, وہ ایسا ہے کہ ایسے بچوں کے نارملی ان کا سوشل ایڈجسٹمنٹ بھی زیادہ ہوتا ہے, ساتھ ہی کہ ایکیڈمک کوالٹیز ان کی بہت اچھی ہوتی ہے بجائے بنسبت ان اسٹوڈنٹس کے جو ایموشنلی ساؤنڈ نہیں ہے, جو ایموشنلی زیادہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے. اچھا, جو سٹیجز ہیں, جو ڈیولپمنٹل سٹیجز آف ایموشنز ہیں, جو پیٹرن ہے, اسے ہم دیکھیں تو اگر ہم انفینسی سے سٹارٹ لیں تو ایموشن کے مختلف سٹیجز سے گزرتے ہوئے ایک انسان میچورٹی کی طرف جاتا ہے. تو انفینٹس بٹوین the ages of 6 to 10 weeks begin to show emotions with a social smile accompanied by action and sound that represent pleasure. The social smile develop in response to caregiver smile and interaction. انسان کا جو پہلا سٹیج آف لائف یہ شروع ہوتا ہے 6 سے 10 ہفتوں تک جو ایج ہے انفینسی کی بہت ارلی سٹیجز میں. یہاں پہ کیا ہوتا ہے, بچہ ایک سوشل سمائل یہ ڈیولپ کر لیتا ہے اکمپنیڈ بائی ایکشن اینڈ ساؤنڈس, ساتھ ساتھ کچھ ایکشنز بھی شو کرتا ہے, کچھ ساؤنڈ بھی ایکسپریس کرتا ہے. اور یہ کیا ہے, یہ جو پلیجر کا جو ریپرزنٹیشن ہے یہ فرسٹ ایموشنل ایکسپریشن ہے ایک بچے کا, اور نارملی یہ ایسوسیٹڈ ہے, یہ اسمائل, یہ بیہیویئر, یہ ایکشن اس بچے کے کیئر گیور کے اسمائل کے ساتھ یا سوشل انٹریکشن کی وجہ سے. یہاں پہ اگر آپ ایک بچے کو انفینسی میں 6-10 ہفتے کا ایک بچہ, اس کے سامنے آپ کچھ حرکات کرے, کچھ اسمائلس پاس کرے, تو یہ بچہ کیا کرتا ہے, یہ اپنے اسمائلس کو یا اپنی حرکات کو ایکسپریس کرنا چاہتا ہے. یہاں سے یہ ایموشن کا ایکسپریشن سٹارٹ ہو جاتا ہے. اب دوسری سٹیج میں تقریباً 3 سے 4 مہینے تک کا جو ایج ہے, اراؤنڈ دس اسٹیج اینڈ انفینٹ بگن ٹو لاف, مطلب کہ ہنسنا, یہ مسکراہٹ سے ہنسنے کی طرف بچہ آ رہا ہے, which demonstrate that infant can recognize incongruity in action that deviates from the norm. عام جو باتیں ہوتی ہیں, عام جو آپ کی ایکشنز ہوتی ہیں, ان سے تھوڑا مختلف, انکنگرویٹی کا مطلب جسے ہم کہتے ہیں اسٹرینجنس کہتے ہیں, کہ عام ایکشن سے مختلف آپ نے ایکٹ کیا, تو بچہ اس ایکٹ کو ریکگنائز کرنا شروع کر لیتا ہے کہ یہ جو میرا کیئر گیور ہے, یہ جو میری امی ابو ہیں, ان کا بیہیویئر یا ان کے ورڈ یا ان کے ایکشنز مختلف بن گئے, جو پہلے تھے وہاں سے مختلف. اب یہ اختلاف جو ہے, یہ بیہیویئر میں, ایکشن میں جو ڈفرینسز آتی ہیں, بچہ انہیں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, اور ایک حرکت کے لیے, ایک ایکشن کے لیے ایک بچے کا لافٹر جو ہے, ہنسنا جو ہے, یہ کیا ہے, یہ ایکچولی اس ڈفرنٹ ایکشن کو ریکگنائز کرنے کی علامت ہے. تو لافٹر فوسٹرز ریسیپروکل انٹریکشن ود ادر وچ پروموٹس سوشل ڈیولپمنٹ. یہ جو لافٹر ہے لگتا تو یہ معمولی ہے, بٹ اٹ از ایکچولی اسٹیپ ٹوورڈ سوشل ڈیولپمنٹ, اور یہ ریسیپروسٹی کے بیس پہ ہے. آپ ہنستے ہیں تو بچہ بھی جواباً ہنستا ہے. بات تو سمجھ رہے ہیں, مطلب آپ کے ایکشن کے سامنے بچہ جو ریئیکٹ کرتا ہے, تو ریسیپروکل بیس پہ کہ ادھر پہ آپ کی حرکت تو ادھر پہ بچے کا وہ ریسپانس, تو دے آر کنیکٹڈ. اور یہ کنیکشن کیا ہے, آپ کی وجہ سے, کیئر گیور کی وجہ سے, پیرنٹس کی وجہ سے, یہ کیا ہے, یہ ایک سوشل ڈیولپمنٹ کی طرف ایک سٹیپ ہے. تو انیشیلی فرسٹ اسٹیج آف لائف میں کیا ہے کہ بچہ جو اسمائل ایکسپریس کرنا, اس کا اپنے کیئر گیور کی وجہ سے یا ان کو دیکھ کے, ان کی حرکات کو دیکھ کے اس کے لیے ایک اسمائل ایکسپریس کرنا. دوسرے سٹیپ میں جو لافٹر کا کنڈیشن ہے, کہ مطلب تقریباً 4 مہینے تک کی ایج تک, جو ایسوسیٹڈ ہے کس چیز کے ساتھ, ریکگنیشن آف اسٹرینجنس ان ایکشن آف دا کیئر گیور, اور
یہ رسپانس ریسیپروکل بیس پہ ہوتا ہے آپ کے رسپانس کے اوپر کہ آپ جیسا ایکشن کرو ویسے ہی اسی کے رسپانس میں وہ بچے ریئیکٹ کرے. تو یہ کیا ہے؟ سوشل ڈیولپمنٹ کی طرف ایک بہت بڑا اسٹیپ ہے. فرام 6 to 12 months, infant can begin to express emotion such as fear, disgust, anger, sadness, etc., which indicate to caregiver that they are experiencing discomfort or displeasure and need attention. اب یہ جو فیلنگس ہیں نا، فیئر کا، ڈسگسٹ کا، اینگر کا، سیڈنس کا، یہ کیا ہے؟ نگیٹو ایموشنس کو ہم انہیں کنسیڈر کرتے ہیں. تو کیا ہے کہ ایک کیئر گیور کے لیے یہ ایک علامت ہے ایک بچے کا کہ اپنے آپ کو وہ ایکسپریس کر رہا ہے یا کر رہی ہے یہ بچہ بچی کہ مجھے اٹینشن کی ضرورت ہے. انفینٹ ول ریسپونڈ ٹو دیئر ایموشن ٹو دا ڈگری دیٹ دیئر کیئر گیور ریسپونڈ اینڈ دین لرن فرام دیئر ایموشنل فیشل کیوز. ایک انفینٹ، ایک نوزائیدہ بچہ کیا کرتا ہے انیشیل سٹیجز آف لائف میں؟ اپنے جو نگیٹو ایموشنز ہیں انہیں ایکسپریس کرنا چاہتی ہے کہ مجھے کیئر کی ضرورت ہے، اس بات سے میں خفا ہوا، اس بات سے مجھے غصہ آ رہا ہے، اس بات میں ڈر رہا ہوں، یا یہ چیز مجھے ناپسند ہے. تو ایک بچہ ان فیلنگ کو ایکسپریس کرنا چاہتا ہے. اور کیوں چاہتا ہے؟ کہ مجھے اٹینشن کی ضرورت ہے، میرا یہ نیڈ، یہ مسئلہ حل ہو. اور کیا ہے کہ یہ رسپانس کیئر گیور کی رسپانس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اگر آپ ایک بچے کا کیئر کرتے ہیں، زیادہ کیئر کرتے ہیں، اور وہ بچہ اپنے نگیٹو فیلنگ کو ایکسپریس کرے، آپ نے فوراً اس کا مسئلہ حل کیا. صحیح ہے نا؟ آپ کے انداز کو دیکھ کے وہ بچہ سمجھ کے، تو اب اس بچے کا ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہوا آپ کے اوپر. اور time and again, if you are responding in the same manner, the child or the infant, it will express its emotions accordingly. لیکن اگر ایک بچہ روتا ہے، چیختا چلاتا ہے، اپنی فیلنگ کو ایکسپریس کر کے آپ اسے کوئی رسپونڈ نہ کرو، تو اس بچے کا ایک فیلنگ ڈیولپ ہوتا ہے مسٹرسٹ کا آپ کے اوپر، اس بچے کا اپنے اوپر، کہ میری ان فیلنگ کی ایکسپریشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میرے رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ اچھا نہیں ہے، مطلب کہ ایک کیئر گیور یا پیرنٹس کے لیے کہ بچے کو تکلیف ہے، کوئی نیڈ ہے، اس کی فلفلمنٹ کے لیے وہ اپنے ایموشن کو ایکسپریس کرے، تو آپ کیا کرو؟ اس کے لیے پازیٹیولی رسپونڈ کرو. صحیح ہے نا؟ تو یہ یہاں پہ تقریباً 1 سال تک ایک بچہ کیا کرتا ہے؟ اپنے نگیٹو ایموشنس کو ایکسپریس کرنا جان جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنی نیڈس کی فلفلمنٹ کے لیے یہ بچہ اپنے ایموشن کو ایکسپریس کرتا ہے اور ڈیپینڈنٹ ہے آپ کے رسپانس پہ. اب اچھا رسپانس کرو تو بچہ اپنے ایموشن ایکسپریس کرے گا. آپ برا رسپانس کرو، رسپانس نہ دو، تو کیا ہے؟ بچہ نہیں ایکسپریس کرے گا، یا اس کا ایک مسٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا. ڈیورنگ اے چائلڈ سیکنڈ ایئر، جسے ہم ٹاڈلر کہتے ہیں، ٹاڈلر بگن ایکسپریسنگ شیم، embarrassment and pride which are learned emotion based on their culture. دیکھیں نا، ایک شرمیلا پن، ایک جگہ پہ اچھا فیل کرنا، فخر فیل کرنا، یہ جو ہے تو ہم کلچر سے سیکھتے ہیں. اور یہ بچہ تقریباً سیکنڈ ایئر سے لائف کے دوسرے سال سے تقریباً یہ ایکسپریس کرنا جان جاتا ہے. As they acquire language and learn to verbalize their feeling, they can express their emotion of affection, distress, pain, or fatigue, etc. بچہ کیا ہے یہاں پہ؟ وہ لینگویج بھی سیکھتا ہے، اپنی لینگویج کے تھرو اپنے ایک ایموشن کو وربلائز کر سکتا ہے، ورڈز میں لا سکتا ہے. اور ایک ٹاڈلر، اور اپنے ایموشنز کو وہ ایکسپریس کرنے، مطلب کہ رستے بدل گئے. اب رونا، اسمائل پاس کرنا، یہ ایک کیا تھا؟ نان وربل، جیسے ہم ایک سمبل کہتے ہیں، یا پھر ایکسپریشن کا ایک طریقہ نان وربل ایکسپریشن باڈی لینگویج کے تھرو. اب آ کے بات بدلی کہ مطلب اپنے شیم یا امبیرسمنٹ کو یا پرائڈ کو ایکسپریس کرنا ود ورڈز تھرو دا یوز آف لینگویج، اور ڈپینڈنٹ ہے آپ کے کلچر کے اوپر، اور ساتھ یہ کہ کیئر گیور کے اوپر. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تقریباً ایک ٹاڈلر کے ایج میں یہ ایکسپریشن آف ایموشن ود وربل اور لینگویج یوز یس یہاں اسٹارٹ ہوا.
The ability to recognize and label emotion and then to control emotional expression in ways that are consistent with culture expression is called emotional regulation. Emotional regulation को इस तरह define करते हैं कि it is the ability to recognize and label emotion. Emotion को समझना, जानना, पहचानना और लेबलिंग ऑफ इमोशन, मतलब इमोशन एक अच्छा इमोशन या बुरा इमोशन, इसको लेबल करना. एंड देन टू कंट्रोल इमोशनल एक्सप्रेशन इन वे दैट आर कंसिस्टेंट विद कल्चरल एक्सपेक्टेशन, कि एक कल्चर एक सोसाइटी में रह के अपने इमोशन का एक्सप्रेशन कि कहाँ पे मैंने एक्सप्रेस करना है, कहाँ पे छुपाना है, ये क्या है, इस पूरे अमल को इमोशनल रेगुलेशन कहते हैं. एक बार फिर सुने, इमोशनल रेगुलेशन जज्बात को समझना, उनको लेबल करना, उनको कंट्रोल करना, कहाँ पे मैंने एक्सप्रेस करना है, कहाँ पे मैंने अपने जज्बात छुपाने हैं, विद द कल्चरल एक्सपेक्टेशन कि इस कल्चर में, इस माहौल में यहाँ पे मुझसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है. जब आप माहौल उस कल्चर के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक इमोशन को एक्सप्रेस करो, उन्हें समझो भी, तो इस अमल को क्या कहते हैं, इमोशनल रेगुलेशन कहते हैं. अब एक चाइल्ड जो है तो कंसिडर कर लें, तो अ चाइल्ड कैन लर्न टू सेल्फ रेगुलेट इट्स इमोशन टू बी एबल टू कोप विद डिफिकल्ट सिचुएशन. यूजुअली बाय एज 2 children also begin to acquire the complex emotional response of empathy by reading others' emotional cues and understanding their respective perspectives. Children learn to self-regulate their emotions to be able to cope with difficult situations. Usually by age 2, children also begin to acquire the complex emotional responses of empathy by reading others' emotional cues and understanding their perspectives. एक बच्चा तकरीबन 2 साल ऑनवर्ड से लेके एक बच्चा क्या है, ये अंडरस्टैंड करता है ये या एक एक्सप्रेशन सीख जाता है कॉम्प्लेक्स इमोशंस का, कि मतलब आपकी फीलिंग को देख के आपके लिए वो रिस्पॉन्ड करता है. एक मदर या केयर गिवर को उदासी की कंडीशन में देख के एक बच्चा, एक टॉडलर क्या करता है, उसे देख के उसके साथ वो एक एम्पैथी शो कर सकता है कि मतलब अपनी मदर को खफा देख के, उदास देख के, ये भी एक उदासी की कैफियत अपने ऊपर वो ला सकता है अपने फेस के ऊपर. ये क्या है, ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स फीलिंग, मतलब ख़ुद से थोड़ा सा निकल के दूसरे के इमोशंस को समझना, दूसरे के पर्सपेक्टिव्स को समझना. बात को समझ गए ना, कि मतलब अपने इमोशंस तो एक्सप्रेस करना बच्चा जान गया कि मैंने कैसे एक्सप्रेस करना है, विद और विदाउट यूजिंग द लैंग्वेज. अब दूसरे को इमोशंस को समझना, उसके लिए रिस्पॉन्ड करना, ये बच्चा सीख गया कि मतलब अंडरस्टैंडिंग इमोशंस ऑफ अदर्स, शोइंग सिंपैथी और एम्पैथी टूवर्ड अदर इमोशन, ये या सेल्फ रेगुलेशन ऑफ ओन्स ओन इमोशन, ये सीखना शुरू कर जाता है एक टॉडलर 2 से 3 साल तक की एज में. अब एक 3 साल का बच्चा सोसाइटी की रूल्स को या वहाँ पे अप्रोप्रिएट इमोशन के एक्सप्रेशन को ये भी जान जाता है कि मतलब इस माहौल में, इस सोसाइटी में, इस माशरे में ये उसूल है और मैंने ऐसा करना है, ऐसा करना अच्छा है, ऐसा करना बुरा है. दे आर taught by caregiver that expression of anger and aggression are to be controlled in the presence of adult. कि बच्चों को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, अपने पेरेंट उन्हें सिखाते हैं कि ये जो आपके नेगेटिव इमोशन हैं, जैसे एंगर या एग्रेशन के इमोशन हैं, ये अच्छे नहीं है कि आप एक्सप्रेस करो एडल्ट्स के सामने. बात को समझ रहे हैं? अगर आप अपने जो आपके साथी हैं, दोस्त हैं, जो क्या है कि पेयर्स हैं, उनके सामने ये एक्सप्रेस करो तो कोई बात नहीं, लेकिन बड़ों के सामने ऐसा नहीं करना. आप बच्चे को सिखाते हैं ना बाय द एज 3 या इस लेवल पे आके, तो अब बच्चा अंडरस्टैंड करता है सोसाइटी को, उस माहौल को, उस माशरे को, कि यहाँ पे क्या रूल्स है, मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना. अप्रोप्रिएट इमोशनल एक्सप्रेशन को जानना. तो नॉर्मली बच्चा क्या करता है, अगरचे ये बात समझ जाता है, लेकिन क्या है कि अब दूसरे बच्चों के साथ वो खेलते कूदते क्या करता है कि वो चीखता है, चिल्लाता है, ये एग्रेशन शो करना. बच्चों के साथ एक माहौल में रहना वो अलग है. अब बड़ों के साथ आके वो अगरचे क्या करता है कि इमोशन को हाइड करना
पेरेंट ने सिखाया है कि नहीं करे, तो बड़ों के सामने वो अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश करता है। लेकिन क्या है कि बच्चों के साथ अगर वो खेल रहा है तो क्या है, वो अपने इमोशन को एक्सप्रेस करता है। और ये एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन क्या है कि बच्चा डील करता है मुख्तलिफ लोगों को, एडल्ट को भी डील करता है, अपने पेयर्स को भी डील करता है। तो मुख्तलिफ एनवायरनमेंट में मुख्तलिफ इमोशन का एक्सप्रेशंस ये बच्चा जान जाता है बाय द एज 3 अराउंड अबाउट। Children acquire the ability to alter their emotional expression by around age 4. They can display external expression that don't match their internal feelings. बात को समझ? एक बच्चा 4 साल का बच्चा अब ये इमोशनल एक्सप्रेशन को समझ गया या समझना शुरू करता है, इसका अल्ट्रेशन समझ रहा है कि कौन से इमोशंस मैंने एक्सप्रेस करना है, कौन से नहीं करने। दे कैन डिस्प्ले एक्सटर्नल एक्सप्रेशन दैट डोंट मैच देयर इंटरनल फीलिंग। इंटरनली बच्चा क्या फील करता है और एक्सटर्नली क्या शो करता है, ये बच्चा सीख जाता है। मिसाल के तौर पे आप एक बच्चे को कोई गिफ्ट देते हैं और ये गिफ्ट बच्चे को पसंद आके उस अपनी पसंद का या अपनी उस सेटिस्फेक्शन का इजहार करते हुए एक इमोशन शो करता है, एक खुशी का। सही है ना? तो ये तो ओरिजिनल इमोशन है जो उसने फील किया, वो उसने एक्सप्रेस किया। लेकिन आपने कोई गिफ्ट दिया बच्चे को, उसे पसंद नहीं है, फिर भी वो क्या करता है, मतलब कि अपनी मर्जी का काम नहीं हुआ और फिर भी वो एक अच्छा फीलिंग आपके सामने एक्सप्रेस करता है, knowing that their expression doesn't need to match their actual feeling and having the motivation control to mask their true feeling। अब अपने एक्चुअल फीलिंग्स को छुपाना, मास्क करना और एक प्लेजेंट इमोशन को सामने लाना, एक्सप्रेस करना, ये बच्चा सीख जाता है। एंड इट्स एक्चुअली टूवर्ड्स इमोशनल इंटेलिजेंस और इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल रेगुलेशन। कहाँ पे मैंने अपने इमोशन को कैसे एक्सप्रेस करना है। तो बच्चे फिर भी बच्चे हैं और बहुत सारी जगहों पे आप उन्हें समझा भी दे तो वो क्या करते हैं, अपने इमोशन को छुपा नहीं सकते, वो एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन जब सीखने का अमल है तो तकरीबन 4 साल तक की एज में बच्चा क्या करता है, इमोशन का अल्ट्रेशन जान जाता है कि मैंने फील कुछ और करना है और एक्सप्रेस कुछ और करना है, कौन सी जगह पे मैंने क्या एक्सप्रेस करना है। बात को समझ रहे हैं? तो जैसे मिसाल के तौर पे कहा गया कि आपने कोई चीज़ दी बच्चे को पसंद आके उसने एक्सप्रेस किया कि अपनी पसंद का इजहार किया कि हाँ मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, ये जो गिफ्ट या कोई भी चीज़ मुझे मिली, ये क्या है, ये इट सेटिस्फाइड माई नीड, और बच्चा एक अच्छी फीलिंग को एक्सप्रेस करे। लेकिन अपोजिट में हमने क्या कहा कि अगर एक बच्चे को आप कोई चीज़ दें और उसे नापसंद हो, फिर भी वो क्या करता है, अपने एक पॉजिटिव फीलिंग को आपके सामने लाता है। सही है ना? तो ये इमोशनल एक्सप्रेशन, इमोशनल अल्ट्रेशन बच्चा जान जाता है। तकरीबन 4 साल या अनवर्ड ये अमल स्टार्ट होता है। A wider variety of self-regulation skills is displayed by children from age 7 to 11. Factors that influence their emotional management decisions include the type of emotional experience as well as the relationship, age, gender, etc. Children development is a set of expectation of the outcome they will receive from different people. Parents might handle some emotion better than peers who might belittle or tease them. एक बच्चे का जो इमोशनल स्टेज तकरीबन 7 से 11 साल तक गुजरता है, इसे हम प्री एडोलेसेंस का एक एरा कहते हैं। यहाँ पे एक वैरायटी ऑफ इमोशनल चेंज आता है, इमोशनल रेगुलेशन, इमोशनल स्किल्स ये बच्चा सीख जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं और उनमें क्या क्या कि मिसाल के तौर पे डिसीजन मेकिंग स्किल एक बच्चे का, साथ ही कि जो एक्सपीरियंस आपने उसे प्रोवाइड किया, जो इसका एज है, इसका जेंडर है, इसका मतलब वो लोग जो इन्वॉल्व है इस बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट में, कि मतलब पेरेंट्स हैं, पेयर्स हैं, क्लासमेट्स हो गए, टीचर्स हो गए, ये सारे मैटर करते हैं। और चिल्ड्रन क्या करते हैं, डेवलप करते हैं एक सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन और आउटकम्स
جو مختلف لوگوں کے رسپانسز ہوتے ہیں، جو مختلف لوگوں کو وہ ریسیو کرتے ہیں ان کی آؤٹ کمز کو، تو بچے کا کیا ہوتا ہے، ایک سیٹ آف ایکسپیکٹیشن ڈیولپ ہوتا ہے. اور یہاں پہ کیا ہے کہ جو پیرنٹس ہیں ان کا رول بہت زیادہ ہوتا ہے، جو بجائے اس کے پیئرس کی یا پھر کے ٹیچرس کے. بہت سارے ایموشنز ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بچے کے لیے کیا ہے، اس کو ڈیویلو کرتے ہیں، بچے کو بلیٹل کر لیتے ہیں یا تنگ کرتے ہیں. اب ان ایموشنز کو ہائڈ کرنا یا انہیں سمجھنا یہ بچہ اتنا آسانی سے نہیں سمجھتا. یہاں پہ پیرنٹس کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہے. ہم کیا کہتے ہیں کہ wider variety of self-regulation skills is displayed by children from age 7 to 11. اور یہاں پہ بہت سارے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں ایک بچے کی ایموشنل ڈیولپمنٹ میں، خصوصی طور پہ بچے کا ایج، جینڈر یا پھر وہ لوگ جو بچے کی ایموشن کو فریم کرتے ہیں، اس کو ڈیولپ کرنے میں مدد کرتے ہیں. پیرنٹس کا رول زیادہ ہے بنسبت پیئرس کی، بنسبت اساتذہ کی، کیونکہ بچے کے جو نگیٹو ایموشن جو بچے کو تنگ کرتی ہے، جو بچے کے لیے کیا ہے، بچے کو بلیٹل کرتے ہیں، تو وہ کیا ہوتے ہیں، انہیں انڈرسٹینڈ کرنا، انہیں ایکسپریس کرنا یا ہائڈ کرنا، یہ پیرنٹس زیادہ اچھی طرح سمجھا سکتے ہیں بچے کو بنسبت پیئرس کی، بنسبت اساتذہ کی. ایک اسکول ایج میں جب ہم بچے کو لیتے ہیں تو ایموشنل ان کے جو ہوتے ہیں اس میں اور بھی لوگ انوالو ہو جاتے ہیں، مطلب کہ دا پیپل انوالو ود دیئر ایموشنز دے گیٹ چینج. اور یہاں پہ اسکول ایج میں کیا ہے کہ ایک بچے کا جانا اسکول میں، وہاں پہ اساتذہ آ گئے اور اسٹوڈنٹس آ گئے، ان کے سینئرز آ گئے، جونیئرز آ گئے. یہاں پہ یہ ایک سوشل اسکل سیکھنے کا ایک موقع بچے کو ملتا ہے. اینڈ بیسڈ آن ہاؤ دے پرسیو، دے کمپیئر ود دیئر پیئر، دے ایدر ڈیولپ کانفیڈنس or competent in useful skill or feel inferior and unsuccessful. اب یہاں پہ دیکھیں ایک بچہ جب اسکول جاتا ہے تو اسکول ایجز میں کیا ہے، بچہ مختلف لوگوں کو وہاں پہ ڈیل کرتا ہے. یہاں پہ دو ایکسٹریمز آتی ہیں. ایک بچہ اپنی سوسائٹی میں، وہاں پہ اس کا ایک اچھا رول ہے اپنے پیئرز میں، اپنے گروپ میں، اور یہ کیا کرتا ہے، ایک کانفیڈنس ڈیولپ کرتا ہے، کمپیٹنس ڈیولپ کرتا ہے اسکلز سیکھنے میں، مطلب کہ یہ آگے جاتا ہے. یا پھر یہ ایسا ہے کہ ایک بچہ انفیریئرٹی میں چلا گیا، وہاں پہ یہ اس کا کانفیڈنس یہ دب گیا یا سکسیس اس کا دب گیا. تو یہ دو ایکسٹریمز بنتے ہیں. اس کے لیے ہم نے جو سوشل ڈیولپمنٹ کی تھیوری پڑھی تھی ایرکسن کی، کہ اگر ایک بچے کو آپ مواقع پرووائڈ کرتے ہیں ایکسپریشن کا، اس کو آپ انیشیٹو لینے کا یا پھر اس کے کانفیڈنس کا، ٹرسٹ کے ڈیولپمنٹ میں آپ مدد کریں، تو یہ بچہ آگے جا کے کیا کرے گا، ایک محنت کش بچہ بن جائے گا، ایک انڈسٹریز بچہ بن جائے گا. لیکن اگر آپ اس کی انیشیٹو اسکل یا لیڈرشپ کوالٹیز یا پھر کیا ہے کہ یہ انہیں آپ ڈیویلپ کرے، سپریس کرے، ان کا مسٹرسٹ ڈیولپ ہو، تو کیا ہو جائے گا، گلٹ سے گزرتے ہوئے، فیئر ڈاؤٹ سے گزرتے ہوئے یہ بچے آگے جا کے یہ انفیریئرٹی کے شکار ہو جاتے ہیں یا ان کا سکسیس ہینڈر ہو جاتا ہے. تو یہ جو اسکول ایج ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے بچے کے لیے، کیونکہ وہاں پہ ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ ملتا ہے بچے کو، اساتذہ، طلباء، سینئرز، جونیئر، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ پیئر گروپنگ کا ایک سلسلہ چلے گا، اور ساتھ ہی کہ بچہ یا تو انفیریئرٹی میں جائے گا یا پھر سکسیس کی طرف جائے گا. اچھا، دا سیلف اسٹیم از انفلوئنسڈ بائی ہاؤ اے چائلڈ فیلز ادر ویوز دم. سیلف اسٹیم کا ایک عزت نفس کا ایک کنسیپٹ، اپنی عزت کا کنسیپٹ، یہ بچہ سیکھتا ہے یہاں پہ اسکول ایج میں. if their performance doesn't match their personal aspiration they are likely to feel inferior and inadequate. اگر ایک بچہ اپنے پرفارمنس کو کیا کرتا ہے، اپنے پرسنل اسپائریشن کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا پرفارمنس وہاں پہ میچ نہیں کرتا، تو اپنے آپ کو ایک انفیریئر یا انیڈیکویٹ فیل کرتا ہے. یہ بچہ ناکافی سمجھتا ہے.
and conditions that threaten to expose their inadequacy can cause anxiety. अब वो कंडीशन जो बच्चे की inadequacies को वो expose करती है तो ये एक एंजाइटी का सोर्स बनती है. If children believe in themselves and their abilities, they can have a stable positive self concept about themselves. अब इन कंट्रास्ट देखिए जो बच्चे अपने आप को क्या करते हैं, अपने आप पे यकीन रखते हैं, अपनी एबिलिटीज़ पे और अपने सेल्फ कंसेप्ट को वो एक पॉजिटिव अंदाज में लेते हैं, तो क्या करते हैं, उनका एक इस्टीम का लेवल उन बच्चों की बजाय ज़्यादा बनता है जो जिनका इस्टीम लेवल इनएडिक्वेट है या इन्फीरियर है. तो यहाँ पे एक बच्चे को ये एहसास दिलाना कि आप जो कर रहे हैं, आपका जो परफॉर्मेंस है ये क्या है, ये अच्छा है और आप इसे मतलब कि पुश करें इस बच्चे को, इसे मौके दें, इसकी इनएडिक्वेसी को, इसकी इन्फीरियरिटी को डिग्रेड करें, कोशिश करें कि इसका एक पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट डेवलप करें, एक पॉजिटिव सेल्फ इस्टीम डेवलप करें. अच्छा, ड्यूरिंग प्ले children increase their emotional maturity and social competence by interacting with other children. ये तो एक सिंपल सी बात है कि बच्चे जब खेलते कूदते हैं आपस में तो एक दूसरे से सीखते भी हैं, एक दूसरे के इमोशंस को समझने के का या स्किल्स का ये कॉम्पिटेंस डेवलप होता है. सोशल डेवलपमेंट में प्ले का एक बहुत बड़ा रोल है एंड प्ले हेल्प्स children practice their communication skill as they negotiate roles and appreciate others feeling. अपने रोल को समझना, कहाँ पे मेरा क्या रोल है, ये बच्चा सीखता है प्ले के दौरान, खेल कूद के दौरान. They learn to share, wait their turn and handle conflicts while playing with others. Play also allows children to express and cope with their feelings through pretend play, which allow them to think out loud about their experiences and feelings. अब खेलते कूदते बच्चे क्या करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं इसमें, लैंग्वेज से लेके लीडरशिप से लेके कहाँ तक एक कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट तक या फिर जो टीम स्पिरिट तक, लीडरशिप, लैंग्वेज, ये सारा कुछ मिला के कहाँ पे मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये गेम्स में बच्चा सीखता है. जितना एक बच्चा इन्वॉल्व रहेगा गेम्स के साथ, प्ले के साथ, वो ज़्यादा सीखेगा, लैंग्वेज इसकी बढ़ेगी. साथ ही कि जो इसमें पेशेंस डेवलपमेंट है, अपनी बारी का इंतज़ार करना, एक जगह पे हार गया तो जीत हार का कंसेप्ट के ये होता रहता है. अब ये क्या करते हैं, बच्चे को डेवलप करती है सोशली भी, इमोशनली भी, और बहुत ज़रूरी है. इसमें एक प्रिटेंड प्ले की कैफियत है कि बच्चा अपने आप को कुछ और बना लेता है. से एक बच्चा अपने एक पुलिस की वर्दी पहन के, एक आर्मी की वर्दी पहन के, या किसी सोल्जर की या किसी डॉक्टर की, अपने आप को वो बंदा रिप्रेजेंट करता है. इट इज़ प्रिटेंड प्ले. इसमें सोचने की कैफियत है कि बच्चा बहुत सोचता है, साथ ही कि ये एक फीलिंग को एक्सपीरियंस भी करता है, ये जैसे वो बच्चा अभी एक्चुअली उस सिचुएशन से गुजर रहा हो. तो बच्चे को मौका देना गेम्स का, प्ले का, और ये साथ साथ इसमें इमोशनल मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा लाती है कि एक जगह पे अगर एक बच्चा हार जाता है तो फीलिंग ऑफ सैडनेस कि ये क्यों मैं हारा, ये सैडनेस एक बच्चे को समझाना कि ये तो जीत हार एक सिलसिला है और ये हर गेम में होता रहेगा. अब ट्राई अगेन एंड अगेन और बच्चा फिर जीत जाता है, तो अब इस बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है. अक्सर हम जिन एक्सपीरियंसेस से गुजर रहे होते हैं लाइफ लॉन्ग, तो बहुत सारे मौके पे हार के हम एक जीत तक पहुंच जाते हैं. मतलब कि लाइफ लॉन्ग हमारे लिए सीखने के मौके होते हैं. अपने एक हार से हम क्या सीखते हैं कि कहाँ पे हमारी गलतियाँ हैं, कैसे हमने उन्हें ओवरकम करना है, कैसे उन्हें हमने सरमाउंट करना है. तो मुख्तलिफ स्टेप्स लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनको सरमाउंट करके, उनको क्रॉस करके हम जिस लेवल पे पहुँचे, दैट्स द लेवल ऑफ सक्सेस. तो गेम बच्चे को बहुत मौके प्रोवाइड करते हैं. अब एक टीचर के लिए क्या करना है कि स्कूल्स में अगर हम बच्चे को डील करें, इनिशियली यूज़ द मोस्ट पावरफुल टीचिंग टूल एंड दैट इज़ योर पर्सनैलिटी. आप एक रोल मॉडल बने एक बच्चे के लिए.
your smile, your voice, your touch, all of these make a child feel safe. आप उन्हें सेफ्टी दें. Face to face, on the floor time and eye contact, these are essential in the process of teaching. और आप एक बच्चे को इमोशनली डेवलप करना चाहें, उन्हें एक सेफ्टी दे, अपनी पर्सनालिटी. आप देखें एक बच्चे के साथ आप फ्लोर पे बैठ गए, आप स्माइल पास करें, आप फेस टू फेस इंटरेक्ट करें, आंखों में आंखें डाल के बात करें. ये क्या होता है, आप एक बच्चे के साथ कैसे बोलते हैं, कैसे डील करते हैं, ऑल दिस मैटर. और आपकी पर्सनालिटी, हम कहते हैं कि इट्स द मोस्ट पावरफुल टीचिंग टूल, कि आप कैसा डील करते हो बच्चे को. समझ गए बात. दूसरी जो बात कि बी प्रिडिक्टेबल इन योर इंटरेक्शन विद द चाइल्ड. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि आप कुछ मिनट्स, कुछ लम्हात स्पेंड करो एक बच्चे की एक्टिविटीज़ में, उसके साथ एक बच्चे को ये एहसास दिलाएं कि आप उनके साथ हैं, उनकी एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट लें, बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी प्रिडिक्टेबल, टू बी प्रेजेंट इन द इंटरेक्शन ऑफ चाइल्ड. के आप क्या चाहते हो एक बच्चे से, अपना आप एक्सप्रेस करें कि एक बच्चे के सामने एज टीचर कि मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ ये फ़लाँ काम, ये आप कर सकते हो. अब ये जो आपके कुछ लम्हात, कुछ मिनट्स आप स्पेंड करते हो बच्चे के साथ, ये क्या है, इट्स टूवर्ड इमोशनल सिक्योरिटी. आप एक बच्चे को सेफ्टी फीलिंग देते हो, और उस बच्चे को ये एहसास होता है कि ये मेरा टीचर, ही और शी वांट्स मी ऑन अ सक्सेसफुल पोजीशन. समझ गए बात. तो अपने जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन्हें एक्सप्लोर करें बच्चे के सामने कि आप कर सकते हैं, एंड यू हैव टू डू दैट. एक बच्चे के ओवरलोडेड पॉइंट्स आ गए, बच्चे को सपोर्ट करें, उन्हें रिलैक्सेशन के मौके दें. आप बेशक बच्चे से काम भी ले स्कूल में, आप उन्हें असाइनमेंट्स दे, उन्हें एक्टिविटीज़ में, लेकिन साथ ही है कि उन्हें रिलैक्सेशन का मौका भी दे, एंड लेट द चिल्ड्रन फाइंड सम स्पेस टू गेट रिलैक्स्ड. इसे हम कहते हैं कि बी अट्यून टू ईच चाइल्ड ओवरलोड पॉइंट. और साथ ही है कि हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा स्पेशल है, एंड यू हैव टू गिव स्पेशल अटेंशन टू ईच एंड एवरी चाइल्ड. बच्चे को कोई तकलीफ़ है, कोई मसला है, आप उसके साथ रहें, उन्हें रिलैक्सेशन के मौके दें, उन्हें ज़्यादा बोर होने से बचाएं. ऐसा ना हो कि ये क्लास जिससे वो एक फ़न कंसिडर कर रहा है, एक एन्जॉयमेंट के तौर पे ले रहा है, ये एक बेकार ना बन जाए, फटीग ना बन जाए. नेक्स्ट इज़ कीप द फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ स्कूल सिंपल. जब एक बच्चा इनिशियल डेज में स्कूल आता है, तो देखिए इनिशियल एडजस्टमेंट ये बहुत बड़ा इशू होता है. एक बच्चा घर पे खेलता कूदता हुआ अपनी माँ बाप के बहुत क्लोज रह के सब कुछ छोड़ के स्कूल आया, ये इनिशियल एडजस्टमेंट का बहुत बड़ा इशू होगा. क्यों होगा, माँ की याद आती है, उधर घर के पीछे ये खफा है, वहाँ पे इस टाइम ये होता है. एक्टिविटीज़ आप मुकम्मल तौर पे चेंज कर लेते हो. क्या करें, ये एक्टिविटीज़ जो इनिशियल डेज है बच्चे के लिए सिंपलेस्ट रखें. यहाँ पे स्कूल का टाइम ड्यूरेशन आप कम रख के बच्चे को बहुत हेल्दी एक्टिविटीज़ में लाएं. जो बच्चे का क्या है कि द फर्स्ट वीक ऑफ स्कूल कैन बी ओवरवेलमिंग, इट कैन बी अ स्टेज ऑफ सेवियर एंजाइटी फॉर द चाइल्ड. एक बहुत नाराज़गी का एक दौर होगा, क्योंकि बच्चे का आप रूटीन डिस्टर्ब कर रहे हैं. यहाँ पे क्या है, टाइम लगेगा सेटलमेंट में. आप क्या करें, बच्चे को इसकी एक्टिविटीज़ आसान बनाएं, स्कूल का टाइम कम रखें. फिर ये कि रिपीट एंड शेड्यूल द रूल मेनी टाइम. रूल्स को बार बार आप रिपीट करते जाएं, उन्हें बताते जाएं. और साथ ये है कि वंस अ चाइल्ड फील कंफर्टेबल विद द स्कूल डे, फ्लेक्सिबिलिटी एंड चेंज कैन मोर इजीली बी इंट्रोड्यूस. आप क्या करें, चेंज लाते रहें, लेकिन एक फ्लेक्सिबिलिटी के अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को लाते रहें अपने उस लेवल तक जो आपका डिज़ायर्ड लेवल ऑफ स्कूल है. इसमें हम ये कह सकते हैं कि एक स्कूल जो बहुत ज़्यादा वेल डिसिप्लिन्ड मैनर में रन कर रहा है, बेशक ये डिसिप्लिन ज़रूरी है, लेकिन वहाँ पे इशू ये होगा कि इमोशनल साउंडनेस वो स्कूल डेवलप नहीं कर सकता अगर इसमें रिजिडिटी है. अगर ऐसी स्कूल में बच्चे के लिए डिसिप्लिन में आप चेंज नहीं ला सकते, इससे मसाइल पैदा हो सकते हैं. अच्छा,
بچے کے لیے ریسٹ کا ایک ٹائم رکھے، چاہے اسکول میں ہے ان کے پیرنٹس سے بات کرے کہ بچہ اگر تھکا ہار کے آ جائے تو اسے ڈیکمپریشن کا ٹائم ہو، اس کے لیے ریسٹ کا ایک ٹائم رکھے. بچے کے لیے یہ ایسی بات ہوتی ہے کہ ایسے سٹیجز میں بچے کو پتہ نہیں ہوتا کہ کب مجھے بھوک لگی ہے، کب میں تھک گیا. اب یہ تو بچہ ہے، آپ اس کے لیے کیا کریں کہ اس کے پیرنٹس کو بھی سمجھا دے، انہیں بتا دے کہ ان کا جو ڈائٹ پلان ہے اس پہ نظر رکھے، کہ اس کی نیوٹریشن کا خیال رکھے، ان کے ریسٹ کا خیال رکھے. یہ جو چڑچڑاپن ہوتا ہے، اریٹیشن بچے میں ہوتا ہے انیشیل سٹیجز آف اسکول میں، تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ نارملی نیند کی کمی یا پھر نیوٹریشن میں بگاڑ جو ہے، ڈائٹ میں بگاڑ، یہ کیا ہے بچے میں یہ اریٹیبلٹی اور یہ فیلنگز وہ ڈیولپ کر جاتی ہے. تو بچے کے ریسٹ کا خیال رکھنا، ان کے پیرنٹس کے ساتھ ڈیل کرنا، ساتھ انہیں سمجھانا کہ اس سٹیج میں ایسی ایسی باتیں ضرور ہوں گی، انہیں کوپ کرنا ہے. اچھا، انیشیل جو آپ چیلنجز رکھتے ہیں بچے کے لیے تو انہیں لائٹ رکھیں. ہاں، آپ ان کے لیے جو پریز ہے، آپ کا جو پرائز ہے، جو پنشمنٹ ریوارڈ سسٹم ہے، ان کا کیا کریں، خیال رکھیں کہ جو پریز ہے آپ رکھتے ہیں تو یہ بہت ہیوی رکھیں، بچے کو بہت گہرے انداز میں اسے اپریشیٹ کریں. ہم کہتے ہیں کہ کانفیڈنس اینڈ پلیئر کم فرام سکسیس، لیٹ ایوری ون سکسیڈ ایٹ سم تھنگ. چیلنجز کو لائٹ رکھیں. جو آپ ان کے لیے جو سٹیپس رکھتے ہیں بچے کی ڈیولپمنٹ میں، جو آپ جو چیلنجز رکھتے ہیں، جو آبسٹیکل رکھتے ہیں، انہیں تھوڑا ڈاؤن رکھیے. ہاں، بچے نے معمولی سا کام اچھا کیا تو آپ بہت اچھی طرح اپریشیٹ کریں. سے اسکول چائلڈ، پری اسکول چائلڈ، آپ اسے ایک سرکل بنانے کو دیتے ہیں تو بے شک یہ غلط ڈرا کرتا ہے، بٹ ذہن میں یہ بات رکھیں کہ ہی اور شی از اے چائلڈ، یہ غلطیاں کرتا رہے گا. آپ اپریشیٹ کر لیں. اس بچے نے ابھی پینسل کا ہولڈنگ نہیں سیکھا، اس کو پکڑنے کا طریقہ نہیں سیکھا. آپ انہیں سمجھائیں گے اور یہ غلط ڈرا کرے گا، آپ اسے اپریشیٹ کرو. تو اپنا پریز یہ ہیوی رکھ کے، چیلنجز لائٹ رکھے انیشیل سٹیجز میں. اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ یو کین میک دا ڈفرینس. اس ٹیچر آپ کیا کر سکتے ہیں، بچے کو ایک کلائمیٹ میں رکھ کے، ایموشنل اور سوشل کلائمیٹ میں، ایک سیفٹی کے کلائمیٹ میں رکھ کے، کلاس روم کو ایک فن اور انجوائمنٹ کا سپیس بنا کے، ایک جگہ بنا کے کہ بچہ کیوریاسٹی کو ڈیولپ کر کے آپ ہی چینج کر سکتے ہو ایک بچے کی ایموشنز کو. کچھ اور باتیں جنہیں ہم دیکھیں تو ضروری ہے کہ کنڈیشننگ کا ایک عمل سائیکولوجیکل بیہیورل سینسز میں، کہ ایک بچہ ایک ماحول کے ساتھ جب مشروط ہو جاتا ہے، مشروط ہونے کا مطلب کہ آپ ایک اچھی ٹیچر ہے، آپ کی وجہ سے یہ بچہ آپ کا سبجیکٹ لائک کرتا ہے اینڈ ہی اور شی ویٹس فار یور کلاس. اٹس کنڈیشننگ. آپ ایک بچے کو ایک اچھا ٹیچر اس کے سامنے ثابت نہیں ہو سکے، آپ کی وجہ سے وہ بچہ اس سبجیکٹ سے نفرت کرنے لگتا ہے. تو اٹس اپ ٹو یو، اپنے آپ کو، اپنے سبجیکٹ کو آپ کیسے پریزنٹ کرتے ہیں. آپ اپنے سبجیکٹ کا امپورٹنس بچے کو سمجھا سکتے ہیں. بچے کا کیا، ایون بڑوں کو آپ اگر اپنا سبجیکٹ پڑھاتے ہیں اور آپ اس سبجیکٹ کو ایک اچھے انداز میں پریزنٹ کرو، بچے کا انٹرسٹ ڈیولپ کر لے اس میں. تو یہ کنڈیشننگ کا عمل کہ مطلب بچے سیکھتے ہیں اپنے اساتذہ کو دیکھ کے، یا پھر اگر آپ اچھی ٹیچر ہے تو آپ کی کلاس کا وہ ویٹ کرتے رہیں گے، آپ کی کلاس کو انجوائے کرتے رہیں گے. ساتھ ہی کہ ایموشنل اٹیچمنٹ یہ بہت زیادہ ضروری ہے. بچے کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ رہنا آپ کی رسپانسبلٹی ہے. بچے کی نیڈز ہو سکتی ہے، ایون دیئر پرسنل نیڈز، وہ آپ کے ساتھ انہیں موقع دے کے آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کرے. مسائل آ سکتے ہیں بچے کے، اگر آپ ڈیل کرتے ہیں تو اچھی طرح ڈیل کریں. ساتھ یہ کہ بچہ آپ ہی کو چنے کہ اپنے مسائل آپ کے ساتھ ڈسکس کرے. اگر ہم دیکھیں اسکولز میں جو ہم ہمارے کورسز دیکھیں کہ ہم ایک سے ہمارے شہداء ہیں، ہمارے ملٹری مین ہیں، ان کی سٹوریز ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں. کتنا ہم ایموشنلی وہاں پہ اروز ہو جاتے ہیں کہ یہ جو پیٹریاٹزم کا جذبہ یہاں سے ہی اسٹارٹ ہوتا ہے، بچپن سے ہی اسٹارٹ ہوتا ہے. تبھی تو ہمارے کورسز میں اگر ہم دیکھیں کہ یہ میجر عزیز بٹی شہید ہے، میجر طفیل ہے، یہ لانس نائک لال حسین، اس طرح کے سبجیکٹس جو ہمارے جو مضامین رکھ کے گئے ہیں ہمارے کورسز کا حصہ ہے. کس لیے ہے؟ ٹو
ڈیولپ پیٹریاٹزم، یہ جذبات ہمارے یہاں پہ ڈیولپ کر لیں اپنی وطن کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ. اس کی بقا کی خاطر ہم لائف ہے، ہمارا مال جان جو بھی ہے ہم قربان کر سکیں. اچھا، اسٹیم ہے بچے کی عزت، ہر انسان کا یہ ایک لائف نیڈ ہے، ایک انسان کے لیے ضروری ہے. اٹس اے نیڈ آف ہیومن. اور ثابت ہے مختلف تھیوریز سے، مختلف تجربات سے کہ جہاں پہ ایک انسان کی عزت ہو وہاں پہ وہ سیٹسفائیڈ فیل کرتا ہے. یہ ایک نارمل ٹروتھ بھی ہے. بچے کو عزت دے، ان کا خیال رکھے، ان کی اسٹیم کا خیال رکھے. اگر ایک جگہ پہ ایک غلطی ہوئی بچے سے تو کیا کرے؟ ڈونٹ بلیم دا چائلڈ. اس غلطی کو بلیم کرے کہ یہ کام غلط ہے، بچے کو غلط نہ کہے. بچے سے غلطی ہو گئی، کیا کرے؟ اسے اس کی اسٹیم کا خیال رکھے. جو بھی آپ پنشمنٹ ریوارڈ سسٹم رکھتے ہیں، ایک اچھا ریوارڈ سب کے سامنے بچے کو اپریسیٹ کرے، انہیں ریوارڈ دے. لیکن آپ پنش کرو، کوئی ایسے مطلب کہ فائن دینی ہے، کوئی بھی آپ نگیٹو وہ کر رہے ہیں، بچے کو ڈیل کر رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ پنش کرے انہیں علیحدگی میں. ایک سائٹ پہ بچے کو آپ تھریٹن کر سکتے ہیں، آپ انہیں فائن کر سکتے ہیں، جو بھی آپ پنشمنٹ بچے کے لیے رکھ لیں. لیکن جو ریوارڈ ہے وہ سب کے سامنے رکھ کے کہ مطلب بچے کا ایک ایموشنل ڈیولپمنٹ میں ایک پازیٹیو فیلنگ ڈیولپ ہو، سب لوگ بھی انہیں سراہیں. ایفرٹس جو بچے کے ہیں انہیں لیول کے مطابق آپ اپریسیٹ کریں. میں نے آپ کو بتا دیا کہ بے شک غلطیاں ہو سکتی ہیں، اسٹل یو ہیو ٹو اپریسیٹ دا لٹل ایفرٹس آف اے چائلڈ. ایک ٹیچر کے لیے سب سے بڑی جو کی ہے وہ یہ ہے کہ یو مسٹ بی امپارشل ٹیچر. سب بچوں کو ایک جیسا ٹریٹ کرنا، ایک جیسا ڈیل کرنا، کہ اس میں بچے کو کبھی یہ فیل نہ ہو کہ آپ نے کیا کیا، اس بچے کو زیادہ ٹائم دیا اور دوسرے کو کم دیا. اور ایٹ دا اینڈ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ بی کیئرفل وین ایور یو آر ڈسکسنگ دا ریلیجن اور دا ریس آف اے چائلڈ. ہمیشہ کے لیے محتاط رہنا ہے اس ٹیچر. آپ کی وجہ سے، آپ کی ایک بات کی وجہ سے ایک بچہ آپ سے نفرت نہ کرنے لگے. کبھی بھی ریس پہ نہیں جانا، خاندان پہ نہیں جانا. بچے کے ساتھ آپ نے ڈیل کرنا ہے، وہ غلطیاں کرے گا اور آپ نے اس بچے کی اس غلطی کی درستگی کی خاطر تگودو کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ کبھی آپ کے منہ سے ایسے الفاظ نکلے کہ آپ کے پیرنٹس ایسے ہیں، آپ کی فیملی ایسی ہے، آپ کا ریس ایسا ہے. انتہائی غلط ایفیکٹ ہوگا اس کا، اور بچے کا ایک ایموشنل ڈیٹیچمنٹ سٹارٹ ہوگا آپ سے. تو ہمیشہ کے لیے آپ نے محتاط رہنا ہے کہ کبھی بھی بچے کی فیملی، ریس، ریلیجن کو کبھی بھی ٹارگٹ نہیں کرنا. اینڈ یو مسٹ بی امپارشل ان ایوری واک آف یور ٹیچنگ لائف. آج کے لیے ہمارا یہ ایموشنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.